Hello students, assalamu alaikum. कैसे हो आप सब? First of all, let me introduce myself, Ana. This side your 12th class mentor, specially for the Urdu medium students. आज आ चुका है हमारा पेपर में 10 मार्क्स के ऑल क्वेश्चंस जिसमें आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दूंगी और आज इस वीडियो में आपके सारे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो टेक आप तक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचा सको और अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो हाँ स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचा कि मैं आपके लिए कौन सा वीडियो बनाऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिव हो, क्योंकि लास्ट टाइम में आप कुछ अच्छा ही बनाना होगा कि आप लोगों के लिए, आप लोग तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जो आपके लिए और जल्दी में आपकी स्टडी हो जाए, जिसकी वजह से मैंने बहुत सोचा। मेरे पास जो है कम टाइम भी बहुत कम था, मैंने सोचा क्या बनाऊँ। फिर मुझे याद आया कि टाइम भी बहुत हो चुका है, तो आप लोगों ने जो है बहुत सारी पढ़ाई कर ली होगी। आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस तो देख लिए होंगे, आपने जो है छोटे जो मुझे राय दीजिए और जो है नोट लिखिए ऐसे क्वेश्चंस तो कर लिए होंगे। लेकिन जो है बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं, जो सब अपने लास्ट में लेकर बैठते हैं, जो बोर दिखते हैं, जो याद नहीं होते जल्दी, वो सब आपने सबने जो है छोड़ दिए होंगे शायद से। आप लोगों ने, मैं तो ऐसे करा करती थी कि मुझे जो है लॉन्ग आंसर थोड़े ज़्यादा हार्ड लगते थे तो छूट जाते थे। तो ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि ये कहते हैं कि मेरा ये चैप्टर छूट गया, मेरा वो चैप्टर छूट गया, मेरे ये वाले चैप्टर के अंदर का ये लॉन्ग आंसर छूट गया है। तो ऐसा होते रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि मेरा ये आंसर छूट गया, मेरा वो आंसर छूट गया, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। लेकिन जो है लॉन्ग आंसर की वजह से, अगर आप एक लॉन्ग आंसर पढ़ लोगे तो उसके अंदर बहुत सारे लॉन्ग आंसर, 2-3 लॉन्ग आंसर पढ़ लोगे तो जिसके अंदर जो है मेन जो है, जो आपको आधा ओवरव्यू तो मिल जाएगा कि चैप्टर के अंदर क्या था। और जो है बड़े क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा जगह होता है कि बड़े क्वेश्चन जो है छोटे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि आप लोग जो है बड़े क्वेश्चन का लेकर बैठोगे, तो अगर आप सब स्टूडेंट्स जो भी बड़े क्वेश्चंस का टेंशन ले रहा है कि मुझसे ये 10 मार्क्स के लिए आते हैं, अच्छे मार्क्स गेन करता है, लेकिन मैंने ये नहीं किया है, तो डोंट वरी, मैं आपको आज करवा दूंगी। मैंने जो है अपनी किताब में से जो है आपकी जो 12th पॉलिटिकल साइंस की किताब है, उसमें से जो है ओवरऑल 6 चैप्टर्स के अंदर से जो है 10 मार्क्स के लिए किताब में दिए गए थे कि 10 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन सारे निकाल दिए हैं। और जो गाइड के अंदर होता है, गाइड के अंदर जो होता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं कि जिस तरह इसे प्रैक्टिस करिए, तो मैंने वो वाले क्वेश्चंस भी क्या किए हैं कि वो वाले क्वेश्चंस को भी जो है एक्स्ट्रा इसके अंदर प्लस ऐड कर दिया है, ताकि जो है अगर इसके बाहर से भी अगर आपको कुछ पूछा जाए, मतलब जो है किताब के अंदर ये 12 नंबर को दिए गए थे, लेकिन जो है गाइड के अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए, अगर उसमें से भी अगर कुछ आ जाए तो आपको उसकी परेशानी ना हो कि अगर वो आए। और अगर हाँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल ही ना डरना है, आपको जो है आपके दिल में जो आता है वो लिख देना है। और जो है आपको जो पहले तो ये देखना है कि ये चैप्टर किसका है, ये चैप्टर किसका है, आपने वो पढ़ा है, आपको पता है इसके अंदर क्या होगा, आपने जैसे लिखते जाना है। आपने चैप्टर्स पूरे पढ़े हैं, आपने कॉन्फिडेंस से लिखना है। आपने जो है 6 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़े हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं डरना है। अगर वो कितना भी घुमा कर देता है, तो आपने 6 चैप्टर पढ़े हैं, आपको पता है उसके अंदर क्या था, तो आपने क्या करना है, बस वो देखना है, उसके पॉइंट्स देखना है, उसको जो है एक्सप्लेन कर देना है अपने दिल से, बस इतना ही करना है। और मैंने जो है इतना सब किया है आप लोगों के लिए। फिर मैंने जो है आप लोगों के लिए जो है ये टेंशन होता है कि जो है एक्सप्लेनेशन जो है, आपको ये टेंशन होता है कि मुझे जो है लॉन्ग आंसर्स याद नहीं होते, मैं क्या करूं, कैसे लॉन्ग आंसर याद करूं, कैसे मेमोरी में याद रहेगा, अभी याद कर लूँगी, अभी याद कर लूँगा, लेकिन जो है एग्ज़ाम के अंदर जो मैं जाकर बैठूंगी तो क्या होगा कि मेरे दिमाग के अंदर से निकल जाएगा। तो मैंने उसका भी सल्यूशन ला लिया है कि आप लोगों को मैं इतनी इजी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि आपको आंसर जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, अच्छा समझा दूंगी, आप बस समझ लेना और थोड़े थोड़े जो है पॉइंट्स याद कर लेना। और ये पॉइंट्स याद करके जो है आपने एग्ज़ाम में जाकर क्या करना है, बस वो जो मैंने समझाया हुआ है क्वेश्चन का कैसा था, तो आपने बस जो है वैसे ही लिख कर आ जाना है। बस थोड़े अच्छे अल्फाज जो है आपने बस याद कर लेने हैं और जो है आंसर के अंदर जो है अच्छा बनाकर लिख देना है। जो आंसर में आपने जो उर्दू के अच्छे अल्फाज लिखे हैं उसको थोड़ा अंडरलाइन भी कर देना है, उसकी वजह से जो है आपको अच्छे एग्जामिनर जो है एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जो है टिप्स बता दूंगी। जो है छोटे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बड़े क्वेश्चन तो कराने वाली हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं जो है आप लोगों को कुछ ऐसे जो है आंसर जो है ऐसे जो है कुछ बताऊं, जिसकी वजह से आपका जो है छोटे क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर सको। जो है आपने जो खुद से जो है छोटे क्वेश्चन जो करना है, आपने जो है छोटे क्वेश्चन कर लेना है, लेकिन जो है आपने क्या करना है,
جو میں نا آپ کو کچھ ایسے ٹپس دوں گی جس کی وجہ سے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آنسرس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کون سے آنسر کو مطلب کون سے آنسر کی کیسے تیاری کرنی ہے، تو میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو جو ہے 1 مارکس کے کوشچن جو ہے بالکل ہی نہیں چھوڑنا ہے، بالکل نہیں چھوڑنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ میں یہ ویڈیو شاید 5 بجے بنا رہی ہوں تو آپ تک 1 گھنٹہ 6 بجے تک پہنچے گا، تو آپ کے پاس جو ہے آج کی پوری رات ہے، مطلب کہ آپ نے اچھی دیر تک تھوڑی دیر پڑھنا ہے. تو آپ نے جو پڑھنے والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیے آپ نے جو کیا کرنا ہے کہ جو ایک نمبر کے جو کوشچنس آتے ہیں مطلب جو ہے وہ سارے دیکھ لینا ہے. پہلے تو جو ڈیش آتے ہیں، جو فل ان دا بلینکس آتے ہیں، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے تو کون سے آپ نے پورے چیپٹرس پڑھ رکھے ہیں، آپ کو جو ہے ذرا سے ریویژن کرنا ہے. تو آپ نے جو ہے پہلے کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، آپ نے پورے جو ہے لے کر جو ہے خود سے سالو کرنے کی کوشش کرنا ہے. جو بھی غلط آ رہے ہیں اسے جو ہے 6 چیپٹرس کے بھی ایسے ہی کرنا ہے، جو گائیڈ میں ایکسٹرا دیے گئے ہیں انہیں بھی حل کرنا ہے، جس سے آپ کے جو ہے 1 نمبر کے جو ہے پورے آنسر جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے سارے باکس والے آنسر جو یاد کر لینا ہے. آپ کی گائیڈ میں سے ہی، آپ کے بکس میں ہی پوچھا جائے گا، آپ کے بک سے ہی پوچھا جائے گا، پکا آپ کے بک سے ہی پوچھا جائے گا. کتاب کے اندر سے کچھ نہیں دیا جائے گا، ایک عادت دے سکتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، کہ بک کے اندر جتنے بھی باکسز دیے ہوئے ہیں، آپ کے جو ہے کوشچنس کے باکسز دیے ہوئے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، پورے باکسز جو ہے اچھے سے پڑھ لینا ہے، اور ان کے اندر کیا کیا جواب ہے، اس کے آنسرس کیا کیا ہے، پورے وہ کر لینا ہے. اور جو ہے غیر متعلق پوچھتا ہے الگ کیجئے، جسے انڈر لائن کرنا میں نے بتایا تھا، اس سب کو جو ہے الگ کر لینا ہے. پھر غلط جوڑی لگائیے، صحیح جوڑی لگائیے، صحیح الفاظ لکھیے. یہ سب جو ایک نمبر کے آپ نے جو ہے 2 گھنٹے کے اندر جو ہے ابھی جو ہے اچھے سے یہ جو ہے میرا ویڈیو کرنے کے بعد جو ہے آپ نے وہ والے کر لینا ہے. پھر آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے اپنی رائے دیجئے، نوٹ لکھیے، یہ سارے جو ہے کمپلیٹ کر لینا ہے. اور آپ کو جو ہے، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جو بھی تھوڑے ہارڈ لگ رہے ہیں، آپ کو تھوڑا جو بھی چھوٹ جا رہا ہے اس کے، یا پھر آپ کو جو یاد نہیں رہتا، آپ نے کیا کرا، اس کے نوٹس بنا لینا ہے. تھوڑے یاد کرتے آپ نے نوٹس بنا لیے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹے پوائنٹس جو ہے رانگ آنسر آپ کو میں یاد دلاؤں گی، اس کو چھوٹے ہر جو آپ کو لگتا ہے کہ امپورٹنٹ بتا رہی ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے چھوٹے جو ہے صرف پوائنٹ لکھ کر لے جانا ہے. اور آپ نے جو ہے پوری بک لے کر نہیں جانا ہے. آپ نے جو ریویژن کرنے کے لیے اگر آپ سفر میں جا رہے ہو، ایگزام ہال میں جانے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سراسری جو ہے اس کا مطالعہ کرتے بیٹھنا ہے. اپنے خالی بیٹھنے سے اچھا جو کرنا ہے اس کا مطالعہ کرتے بیٹھنا ہے. اس کے بعد چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ہاں اسٹوڈنٹس، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے. فرسٹ چیپٹر کے اندر جو میں نے دیکھا، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو 12 مارکس کے لیے، جو 10 مارکس کے لیے جو آتا ہے، اس میں جو پہلا کوشچن ہے یہ ہے کہ دیا ہوا کہ حقوق انسانی کمیشن کیا ہے. تو حقوق انسانی کمیشن کے اندر ہمیں 3 پوائنٹس دیے جائیں گے: ضرورت، حقوق انسانی کی اہمیت اور اس کے اقدامات. تو ضرورت کیا ہے، 1990 کے بعد جو کیا ہوا تھا، عالمی سطح پر زیادہ جو ہے تبدیلیاں ہونے لگی تھی. ان تبدیلیوں کے انقلابات کے سبب پوری دنیا میں انسانی حقوق کی ماپالی پر بڑے پیمانے پر ہونے لگی. 1990 میں سرد جنگ کا خاتمہ ہوا، روس بکھر گیا، یورپ میں نسلی بنیادوں پر بہت سی نئی ریاستیں وجود میں آئی. ریاستوں کے بننے کے عمل کے دوران بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگے. تو آپ نے کیا پوائنٹ یاد رکھنا ہے، 1990 کے بعد کیا ہوا بولنا ہے آپ نے، جو ہے یاد رکھنا ہے کہ بہت ساری تبدیلیاں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے انقلابات آئے، پوری دنیا بدل گئی تھی. جو حقوق انسانی ہے، جو اس کے جو ہے ماپالی ہوئی، یعنی اس کی بربادی. حقوق انسانی کو جو ہے اس کو تھوڑا آپ ایکسپلیشن کر دو. حقوق انسانی، جیسے حقوق انسانی کی بہت ماپالی ہوئی، بہت سارے دھماکے ہوئے، اور جو ہے دنیا جو تباہ برباد ہوئی. سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا، روس بھی پورا سارا بکھر گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت ساری نئی ریاستیں وجود میں آئی تھی. ریاستوں کے بننے کے عمل میں جو ہے بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا لوگوں پر، بہت زیادہ خونریزی ہونے لگی. پھر کیا ہوا، بوسنیا ہرزیگووینا زبردست خونریزی. ان خونریزوں کے روکنا جو ہے بہت ضروری ہے. تو میں نے آپ کو 2-3 پوائنٹ سمجھا دیا. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ضرورت کے اندر آپ تھوڑا بڑھا کر بھی جو ہے لکھ سکتے ہیں. جیسے بہت ساری تبدیلیاں، تو کیا تبدیلیاں، میں تھوڑا دل سے لکھ دو. پھر اس کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے، حقوق انسانی کمیشن کی. اس کی اہمیت ہے کہ دنیا کے لیے انسانی جان سب سے قیمتی مانی جاتی ہے. ہماری جو جان ہے سب سے قیمتی مانی جاتی ہے. دنیا میں ظلم و ستم ہوا، خونریزی ہوئی، جنگ کا خاتمہ ہوا، اور ہر طرف پائے جانے والے
والے تنازعات کو گفت و شنیدے سے حل کرنا جو ہے ضروری ہے۔ گفت و شنیدے یعنی بات چیت سے اور جو ہے مل جل کر جو ہے تنازعات کو، جو بھی تنازع ہوئے ہیں، جو ہے غلط فہمیاں ہوئے ایک دوسرے کے بیچ میں، جو ہے جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، خونریزی ہوئی ہے جس کی وجہ سے، تو وہ سب کا جو ہے حل کرنا جو ہے ضروری ہے تنازعات کو۔ جو یہ سارا لکھے۔ پھر اس کے بعد اقدامات، اقوام متحدہ نے جہاں بھی حقوق انسانی معپالی ہو رہی ہے وہاں مداخلت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے امن و امان کی تشکیل دی ہے۔ اقوام متحدہ جو ہے اس نے کیا کیا ہے، اقوام متحدہ کے آپ کو کام معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا، جہاں پر حقوق انسانی نہیں اپنائی جا رہی، جہاں پر حقوق انسانی کی معپالی ہو رہی یعنی بربادی ہو رہی، وہاں پر یہ لوگ گئے اور انہوں نے جو ہے وہاں کے لوگوں کی مدد کی، وہاں پہ مداخلت کی۔ ذات زیادہ اقوام متحدہ نے کیا کیا، اپنے امن و افواج تشکیل دی، یعنی اپنی امن کی، جو شانتی کی کہا جاتا ہے، جو فوج ہوتی ہے وہاں پہ تعینات کی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جو جنگ بندی کی شفارات جو ہے پیش کی ہیں، امن و امان کی بحالی کے آزادانہ شفاف الیکشن کا انعقاد کیا، انہوں نے جو ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے جو ہے الیکشن کا بھی انعقاد کیا، وہاں پہ جو رفیجیوں کی بازآباد کاری کا کام کیا، یعنی دوبارہ ان کے رہنے کے لیے جو ہے انہوں نے کام کیا۔ 1993 میں جو انہوں نے کیا کیا، حقوق انسانی عالمی کانفرنس کا انتخاب کیا، اور 1993 میں انہوں نے کیا کرے، ایک عالمی کانفرنس جو ہے بنائے، جو تھی 170 ممالک اس کے اندر شامل ہوئے تھے۔ اس نے جو ہے عالمی حقوق انسانی کمیشن، عالمی طور کے جو حقوق ہے اور جو ایک حقوق انسانی کمشنر ہے، اس کا آفس قائم کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے کیا وہاں پہ جو ہے الیکشن رکھے، اقوام یہ جو ہے وہاں پہ جو ہے جنگ ہو رہی تھی، خونریزی ہو رہی تھی، وہاں پہ اقوام متحدہ نے کیا جو بھی حقوق انسان کے حقوق جو ہے وہاں پہ اس کی ماپالی ہو رہی تھی، انسان کو اس کے حقوق نہیں مل رہے تھے، اس کے جو حق ہے، تو اس نے کیا اقوام متحدہ نے وہاں پہ جو ہے اپنا ایک انسانی جو ہے حقوق انسانی کا ایک کمشنر بنایا، اس کا یہ جو اقوام متحدہ کا جو ہے اس کا جو ہے کمشنر کا جو ہے آفس بھی قائم کیا، اور جو ہے الیکشن بھی رکھا۔ اس کے بعد حقوق انسانی کمیشن اقوام متحدہ کی سفارشات پر اقدامات کی، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر کام بھی کیا حقوق انسانی کمیشن نے اقوام متحدہ کے اوپر۔ پھر ICRC اور میڈن سائنس پرنٹنس اور ایکسفام ورک براہ راست میدان جنگ میں عملی کام کرتی رہی۔ اس کے بعد حقوق انسانی معاہدوں اور قوانین پر باقاعدہ درآمد کرتی رہی، اور 1990 کی دہائی کو انسان دوست مداخلت کی سب سے سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ یہ ایک نمبر کے لیے پوچھا جا سکتا ہے کہ 1990 ایسا پوچھ سکتا ہے کہ کون سے دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ 1990 کی دہائی کو انسان دوست مداخلت کا دور کہا جاتا ہے۔ جو ہے 1990 کو کون سا دور کہا جاتا ہے، انسان دوست مداخلت کا سنہرا دور کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے مین پوائنٹ ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے دہشت گردی۔ دہشت گردی تو ہمیں سب کو پتہ ہے، ٹیررزم کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کا سدباب کیا ہوتے ہیں۔ سدباب یعنی ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں، بہت ہی ایزی ہے۔ دیکھیے دہشت گردی کیا ہے، عالمی مسئلہ بن چکا ہے آج کل، جو ہے یہ جیسے عام مسئلہ ہوتا ہے ویسے عالمی مسئلہ جو ہے آج کل جو ہے بن گیا ہے۔ کیا؟ دہشت گردی یعنی ٹیررزم جو ہے دھماکے ہوتے ہیں، بم ادھر سے ادھر پھینکتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، اور جو ہے ہائی جیک ہوتا ہے، پلین ہائی جیک ہوتا ہے، جو ہے بس ہائی جیک ہوتی ہے، یہ سارے فلمیں بھی ہوتی ہے اس میں ہائی جیک ہوتا ہے نا، ویسا۔ گردی کی اصل وجہ واسپ پڑھیں گے پہلے۔ دہشت گردی کی اصل وجہ کیا ہے کہ کسی خطے میں کچھ مخصوص گروہ کا حکومت وقت سے ناراضگی، حکومت کی وجہ سے وہ لوگ جو ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکومت جو سرکار ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو لوگ ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں کہ ان کے حق میں جو ہے فیصلہ نہیں کیا گیا، وہ جو ہے اس حق سے، ان رول سے جو ہے راضی نہیں ہے، وہ اپنی بات منانے کے لیے جو ہے یہ غلط فیصلے جو ہے غلط چیزیں کرتے ہیں، مطلب وہ اپنی بات منانے کے لیے جو ہے دہشت گردی کرتے ہیں کہ ہماری بات مانیں۔ کوئی غنڈے بھی ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں دہشت گردی، غنڈے ہی کرتے ہیں کہ دہشت گردی ہمارے باتیں مانے۔ یا غصہ ہونا، اپنی حکومت سے غصہ ہونا، علیحدگی پسند تحریک کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ کچھ مخصوص گروہ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور آزادی کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں وہ، اور کچھ مخصوص گروہ کے ساتھ مسلسل ظلم و ستم و زیادتی رہتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کچھ مخصوص گروہ پر، کچھ خاص گروہ پر، خاص نہیں، کچھ
ایسے کچھ الگ گروپ پر کچھ مخصوص ایک ہی ہوا، کچھ گروپ پر غیر انسانی اصول و ضوابط نافذ کر دیے جاتے ہیں، پھر کچھ سیاسی لیڈر اہم شخصیات کو اغوا۔ اب طریقہ کار پڑھیں گے، طریقہ کار کس طرح وہ جو ہے اپنے جو ہے غصے کو نکالتے ہیں، کس طرح وہ جیسے کسان مورچہ کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ دہشت گردی میں لوگ کیا طریقہ اپناتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جو سیاست لیڈر طریقہ کار کیا کرتے ہیں، وہ جو کیا کرتے ہیں سیاسی لیڈر جو پولیٹیشینس بولتے ہیں ہم جسے جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں بزنس مینس جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے اغوا کر لیتے ہیں اور ان کے بیٹوں کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو اسکول سے جاتے ہوئے ادھر ادھر گھومتے ہوئے پتہ لگا لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد اغوا کر لیتے ہیں اور اپنا بدلہ نکالتے ہیں یا پھر ایسا کرتے ہیں۔ اور بم نصب کرنا جو ہے بم لگا کر چھوڑ دیتے ہیں پبلک پلیسز میں، یا پھر حکومتی افسران کا قتل کر دیتے ہیں۔ حکومتی افسران جو ہوتے ہیں ان کا قتل کر دیتے ہیں، ان کے آفسوں میں جو ہے بم لگا دیتے ہیں، ہوائی جہاز کو اغوا کر لیتے ہیں۔ عوامی املاک جو ہے، عوام کے جو املاک ہے بہت سارے، جیسے کہ بہت ساری جہاں پر پبلک ہوتی ہے وہاں پہ روڈ پہ، عمارتوں پہ، پل پر بم لگا دیتے ہیں، کارخانوں میں، ہوائی اڈوں کو برباد کرنا، ہوائی جہاز اور ٹرین میں جو ہے بم لگا دیتے ہیں۔ اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، سماج میں ڈر و خوف پیدا ہو جاتا ہے، ہر جگہ جو ہے ڈر و خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ سماج میں کہ جو ہے سماج میں ہر جگہ جو ہے ڈر و خوف پیدا ہو جاتا ہے، کس طرح ہوگا جو ہے یہاں پر جو ہے نا سیف ہوگا یا نہیں ہوگا، کہیں ہم گئے اور پہلے کی طرح ہمارے اوپر کہیں بم نہ پھوٹ جائے، کہیں ایسا حادثہ نہ ہو جائے۔ لوگ بہت زیادہ ڈر کے جو ہے اپنی ضرورت کے سامان لینے کے لیے بہت ڈر کے گھروں سے نکلتے ہیں، بہت زیادہ ڈر کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، عوامی ترقی کا کام رک جاتا ہے۔ عوامی ترقی جو ہوتی ہے جس کا کام لوگ کرتے ہیں ڈر کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ دونوں طرف کے اقدامات سے انسانی جان و املاک کا نقصان ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بہت سارے بچوں کے اولاد کھو دیتے ہیں، بہت ساری مائیں اپنی اولاد کھو دیتی ہیں، بہت سارے جان املاک کا اور جو ہے بہت ساری انسانی جان جاتی ہے، چیزوں کی جان جاتی ہے، مطلب جو ہے الگ الگ نقصان جو ہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سبب کیا ہے، اس کی جو ہے حکومت کو مخالف گروہ سے گفت و شنید کرنا چاہیے، جو ہے اس کے اس کو جو حل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو ہے جو ہمیں جو ہے مخالف جو گروہ ہے، جو بھی بم وہ لگا رہا ہے، جو بھی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، جیسے کہ بہت بار ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ جو ہے دہشت گردی کرنے سے پہلے جو ہے اپنے جو ہے بہت جگہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی کرنے سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہے ہمیں جو ہے وارننگ دیتے ہیں کہ ہم ایسے کرنے والے ہیں۔ بہت سارے دہشت گرد ایسے بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں جو کیا کرنا چاہیے کہ وہ دہشت گردی کرنے سے پہلے جو ہے جب وہ وارننگ دیتے ہیں یا پھر جب وہ کرنے والے ہیں تو وہ وہاں سے بھی بولتے ہیں اگر ہماری مانگ پوری نہیں کی گئی تو ہم یہ کر دیں گے، تو ہمیں جو ہے ان سے گفت و شنید کرنی چاہیے کہ آپ کو مسئلہ ہے، ان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اگر وہ ان کا ضروری ہے، اگر وہ حق کے اوپر ہے تو ہم اسے پورا کریں، اگر نہ ہو تو اسے پلاننگ کے ذریعے پورا کریں، ہاں بول کر اس کی پلاننگ کے ذریعے جو ہے لوگوں کی جان بچا لے اور ان کی جو ہے غیر ضروری مانگ کو پورا بھی نہ کرے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں، ان کے مطالبات پر حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا مانگ کر رہے ہیں، ان کی مانگ کیا ضروری ہے۔ اگر وہ مانگ ضروری ہے تو اس پر اچھے سے غور سنجیدگی سے لینا چاہیے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، نہیں تو وہ ایسے دہشت گرد بن سکتے ہیں۔ حقوق انسانی کمیشن کو ثالث بن کر ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، ایسے چھوڑ دیں گے تو وہ دہشت گرد ہی بن جائے گی، حکومت ہماری سنتی ہی نہیں ہے۔ ایسا کوئی وہ لوگوں کے دماغ میں بھی ایسا بیٹھے گا کہ دہشت گردی کے بغیر جو ہے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عالمی سطح پر رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے، عالمی سطح پر جو ہے ہمیں رائے سب کو دینے کا حق دینا چاہیے۔ دہشت گردی سے متاثر ملک کی مدد کرنی چاہیے، دہشت گردی سے متاثر جو بھی ملک ہے دوسرے ملک کو جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، دنیا کو جو ہے متحد ہو کر ایک دم طاقتور بن کر ایک ساتھ ہو کر جو ہے ان لوگوں کا جو ہے مقابلہ جو ہے کرنا چاہیے۔ چلیے اسٹوڈنٹس اب دیکھتے ہیں نیا کوشچن کیا ہے کہ یہ ہے یورپین یونین پر یہ بحث کیجیے، یعنی یورپین یونین کیا تھی۔ تو یورپین یونین کے اندر 4 پوائنٹس دیے گئے ہیں جنہیں ہمیں جو ہے ایکسپلین کرنا ہے۔ تاریخ یورپین یونین کی، یورپین کمیشن، یورپین پارلیمنٹ، یورپین کونسل۔
تو اس کی پہلے تاریخ یورپین یونین کے قیام سے پہلے کئی علاقائی تنظیمیں تھیں. یورپین یونین کے قیام سے پہلے یعنی یورپین یونین کے بننے سے پہلے جو ہے بہت ساری علاقائی تنظیمیں تھیں، یعنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں تھیں. یہ تمام علاقائی تنظیمیں جو ہے معاشی تنظیمیں، معاشی اور وہ علاقائی دونوں تنظیمیں جو ہے آپس میں ضم ہو گئی اور انہوں نے 1992 میں جو ہے ایک معاہدہ کیا جس کا نام تھا ماسٹرکٹ معاہدہ. اس پر دستخط کرنے کے بعد یہ جو ہے ایک بڑی جو ہے عالمی یورپین یونین جو ہے قائم ہو گئی. اور اس کے جو ہے یورپین یونین کے جو ہے 4 اہم ادارے ہیں. پہلے ہے یورپین کمیشن. یہ یورپین یونین کا جو ہے عاملہ شعبہ ہے، یعنی کام کرنے والا شعبہ ہے، جو یورپین پارلیمنٹ کے لیے جو ہے یورپین جو ہے قوانین کے مسودے یعنی پلاننگس جو ہے بناتا ہے. اور یورپین پارلیمنٹ کے جو بھی قوانین ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نافذ کرتا ہے یورپین پارلیمنٹ. سیکنڈ آ گیا یورپین پارلیمنٹ کیا ہے. 1973 میں یہ جو ہے ایک معاہدہ تھا جس کے تحت وجود میں آ چکی تھی. جو ہے یورپین پارلیمنٹ جو ہے 1973 میں ایک معاہدے کے تحت جو ہے وجود میں آئی ہے اور اس کے اندر جو ہے 751 ممبران ہوتے ہیں. 5 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں اور یہ قانون سازی اور بجٹ بنانے کا جو ہے اہم کام جو ہے کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یورپین کونسل. یورپین کونسل کیا ہے. کونسل جو ہے تمام پالیسیاں، حکمت عملی، طریقہ کار جو ہے یہ جو ہے بناتی ہے اور جو ہے ممبر ممالک جو ہے صدر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، ان کے خارجہ وزیر کے علاوہ ایک کل وقتی صدر بھی ہوتا ہے جو ہر سال اس کے 4 اجلاس جو ہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے یورپین کورٹ آف جسٹس. یہ چوتھا ہے ادارہ. یہ جو ہے چوتھا ہے. اس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا اوپر جو ہے یہاں پر کیا کہا گیا تھا کہ یورپین یونین کے اہم ادارہ. ہاں، چوتھا ادارہ ہے یورپین کورٹ آف جسٹس. یہ کورٹ کے جملہ کاموں کو جو ہے انجام جو ہے دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھتے ہیں دنیا کثیر خطبیت کی جانب گامزن ہوتی جا رہی ہے، اس بیان کی تصدیق کیجیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے دنیا کثیر خطبیت کی جانب گامزن ہوتی جا رہی ہے، اس بیان کی تصدیق کرتے ہیں کہ کس طرح ہے. تو جو ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں کا ایکسپلیشن دوں گی کہ جو ہے پہلے کیا ہوا تھا کہ پہلے جو ہے 2 جو ہے سپر پاور تھی. پہلا تھا امریکہ تھا، دوسرا تھا سوویت یونین تھا. یہاں پہ جو ہے ایک جو ہے مغربی میں ہو گیا تھا، ایک مشرقی میں ہو گیا تھا اور جو ہے ایک یہاں تو کیا چل رہا تھا، ایک جگہ جو ہے سوویت یونین اور جو ہے جنگ بھی چل رہی تھی. کون سی جنگ چل رہی تھی اس وقت. اور جو ہے ایک جو ہے سرمایہ دارانہ ہو گیا تھا، سرمایہ دارانہ یہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام اور ایک اشتراکی نظام تھا. ایک سرمایہ دارانہ نظام اور ایک اشتراکی نظام چل رہا تھا. لیکن جیسے ہی کیا ہوا، روس کا بکھراؤ ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی. یہ جو ہے پہلے جو ہے سرمایہ دارانہ نظام تھا، اشتراکی نظام تھا. جو ملک جو تھا ہمارا جو ہے جو پورا یورپ ملک ہے، جو پورا یورپ مشرق اور مغرب میں بٹا ہوا تھا. جہاں پر سرمایہ دارانہ نظام ایک طرف تھا اور اشتراکی نظام جو ہے ایک طرف تھا. دونوں الگ الگ تقسیم ہوئے رکھے تھے. تو روس کے بکھراؤ کے بعد کیا ہوا، یہاں پہ جنگ کا خاتمہ بھی ہو گیا، روس کا بھی بکھراؤ ہو گیا اور دنیا میں صرف کیا ہوا، جو امریکہ تھا اکیلا بچ گیا. اور جو امریکہ ہے وہ جو ایک واحد اکیلا جو ہے سپر پاور جو ہے بن گیا. اور امریکہ جو سپر پاور بن گیا جس کی وجہ سے آج جو ہے کون سے چیلنجز ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں امریکہ کو. آج امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت بہت سے چیلنجوں کا جو ہے اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یعنی یورپ میں معاشی و علاقائی نظام سے یورپی یونین کی تشکیل عمل میں آئی ہے. عالمی نظام میں خصوصاً ایشیا میں چین، جاپان اور بھارت کا عروج ہو رہا ہے ایشیا کے اندر. اور جو ہے فوجی لحاظ سے جو ہے روس جو ہے پھر سے جو ہے طاقتور بنتا جا رہا ہے. چین جو ہے فوجی لحاظ سے طاقتور بن رہا ہے. چین اپنے اثرات و تعلقات میں جو ہے وسعت پیدا کر رہا ہے. چین میں مارکیٹ ریفارم کے عمل میں دنیا کے بازار میں چین اپنا مقام بناتا جا رہا ہے. یہ سارے جو ہے ہو رہے ہیں. تو اس کا اثر آپ ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، چلیں یہاں پہ یہ اپنے خیالات پیش کیجیے۔ میں سے ایک کوشچن ہم نے لے لیا کہ شاید یہ آپ کو بڑے سوال میں پوچھ لیا، اگر نہیں پوچھا، اگر چھوٹے کوشچن میں بھی پوچھا تو آپ کو بہت ساری مدد ہو جائے گی، اگر بڑے کوشچن میں پوچھ لیا تو آپ لکھ سکیں گے، اس لیے میں نے یہ لے لیا۔ تو انسان دوست مداخلت 1980، چلو پڑھتے ہیں اور ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ 1990 کے بعد کیا ہوا؟ انسان دوست مداخلت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انسان دوست مداخلت اضافہ ہو رہا 1990 کے بعد، کیونکہ اس دور میں سوویت یونین کا جو ہے بکھرا ہوا تھا، جنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا، سوویت یونین سپر پاور نہیں رہا دنیا پر، صرف جو ہے امریکہ کی بالادستی قائم رہی، یعنی جو ہے اس کا حکم چل رہا تھا۔ سوویت یونین کے بکھراؤ کے ساتھ ہی جو ہے بہت سی نئی ریاستیں وجود میں آ گئی، لیکن جو ہے نئی ریاستوں کا بننا جو ہے پرامن جو ہے نہیں تھا۔ کیسا تھا؟ ایک دم ہی ظلم و ستم والا تھا، خونریزی والا تھا۔ یوگوسلاویکیا میں جو ہے دو نسلی گروہ کون سے بوسنیا اور ہرزگوئینا میں زبردست کیا ہوئی؟ خونریزی ہوئی، جنگ ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح خونریزی چینچنیا میں بھی ہوئی، مشرق تیمور اور ایرٹریا بھی ہوئی تھی۔ ہر جگہ حقوق انسانی کی زبردست ماپاری ہوئی، یعنی حقوق انسان کے جو حقوق ہیں ان کو پوری طرح سے برباد کر دیا گیا۔ اس لیے مجبوراً جو ہے اقوام متحدہ کو جو ہے انسانی دوستی کی بنیاد پر مداخلت جو ہے کرنی پڑی تھی۔ اقوام متحدہ کو جو ہے جا کر وہاں پر مدد کرنی پڑی تھی لوگوں کی، اور ہر جگہ اپنی امن افواج اتارنا پڑی تھی، اور اقوام متحدہ کی کوشش تھی کہ تمام مسائل کو بات چیت سے حل کیا جائے اور ایسا ماحول تیار کیا جائے کہ آئندہ مستقبل میں جنگ اور خونریزی نہ ہو اور انسان جو ہے جان و مال کا بھی تحفظ ہو۔ اس کے بعد بنائیے کہ بین الاقوامی سیاست میں علاقائیت۔ تو جنگ سے پہلے کیا ہوا؟ دنیا میں دو عالمی سپر پاور سوویت یونین اور امریکہ تھے، لیکن سوویت یونین کے بکھراؤ کے بعد امریکہ دنیا کے سپر پاور بن گیا۔ لیکن زیادہ تو آنسر اسی میں ہے کہ دونوں عالمی یہ تھے، دو سپر پاور تھے، امریکہ سوویت یونین کے بکھراؤ کی وجہ سے ہی بہت سارا ہوا اس کے اندر۔ سوویت یونین کے بکھراؤ کی وجہ سے بہت سارے چینجز ہوئے ہیں، آنسر بہت سارے سوویت یونین کے بکھراؤ کی وجہ سے ہی ہے۔ لیکن اسی دوران عالمی سطح پر بہت سی نئی ریاستیں وجود میں آ گئی، یہ ریاستیں نسلی اور علاقائی بنیادوں پر وجود میں تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ممالک نے علاقے کی بنیاد پر منظم ہو کر اپنی الگ الگ علاقائی تنظیمیں بنا لی تھیں۔ عموماً یہ تنظیمیں جغرافیائی قربت، سیاسی مفادات، نظریاتی ہم آہنگی اور معاشی مفادات یعنی معاشی فائدے کے پیش نظر رکھ کر بنائی گئی تھی، اور آپس میں علاقائی تعاون و اشتراک قائم کیا تھا۔ عموماً یہ علاقائی ٹرانسپورٹ مواصلات جو ہوتے ہیں، توانائی اور بنیادی ڈھانچوں کے ضمن میں جو کیا تھی یہ تھی۔ ان کے علاوہ افریقہ، ایشیا اور یورپ کی کچھ حد تک یوریشین ممالک نے اپنی علاقائی تنظیم بنا لی تاکہ آپس میں سیاسی مفادات جو ہے اس کے علاوہ جو ہے افریقہ اور ایشیا اور یورپ کی کچھ حد تک یوریشین ممالک نے بھی کیا کیا، اپنی علاقائی تنظیمیں بنا لی تاکہ جو ہے آپس میں ان کو جو ہے سیاسی طور پہ جو ہے فائدے ہو اور معاشی بھی ان کو فائدہ وہ جو ہے ایک دوسرے سے حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ علاقائیت کی بنیاد پر اپنے وجود اور مقام کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکے اور موجودہ درپیش مسائل کو باہمی تعاون و اشتراک سے حل کر سکے، آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ ترقی کر سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کا فرسٹ چیپٹر کے لانگ آنسرز یہاں ختم ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے سیکنڈ چیپٹر اور اس کے لانگ آنسرز۔ چلو اسٹوڈنٹس، اب دیکھتے ہیں جو گائیڈ میں اور کتاب میں بتایا گیا ہے کہ 12 مارکس کے لیے 10 مارکس کے لیے آ سکتا ہے، وہ کوشچن دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ وہ کوشچن ہے کہ پہلا کوشچن دیکھتے ہیں، وہ پہلا کوشچن یہ ہے کہ غیر ملکی تجارت میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ غیر ملکی تجارت میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی؟ 1990 کے بعد سے غیر ملکی تجارت میں کافی تبدیلیاں ہوئی، حالانکہ 1948 میں GATT معاہدہ ہوا تھا، جس میں تجارت کے تعلق سے کچھ اصول و ضوابط جو ہے بنائے گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے، ہم نے چیپٹر پڑھا ہے کہ GATT کی وجہ سے جو ہے معاہدہ بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تجارت جو ہے نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی جو ہے جگہ جو ہے WTO نے بعد میں لے لی۔ تب سے تجارت میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی۔ کیا کیا تبدیلیاں ہوئی؟ آزاد تجارت کی حوصلہ افزائی ہو گئی، ہمارے ٹیکس جو ہے دوسری تجارتی رکاوٹوں کو دور کیا جانے لگا، درآمد ٹیکس ہے، دوسری تجارتی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جانے لگا، تجارتی مال کا کوٹا مقرر ہوا، بین الاقوامی قوانین آسان اور قابل عمل بن گئے، تجارتی تنازعات ختم ہونے لگے، ہمارے تجارتی جو بھی تنازعات تھے وہ سارے ختم ہونے لگے۔ اور اس کے بعد خام لوہا، کوئلہ، کروڈ آئل کے ساتھ ہی خدمات کی بھی تجارت شروع ہو گئی۔ پہلے جو ہے صرف
ये वाली चीज़ें बेची जाती थी। तिजारत में दानिशवाराना इमलाक को भी शामिल कर लिया गया और तिजारत के लिए कार्गो शिपमेंट का इस्तेमाल बढ़ गया, क्योंकि अब जो है तिजारत बहुत ज़्यादा तादाद में होने लगी है। पहले छोटी तादाद में होती थी तो जहाज़ों के ज़रिए भेजा जाता था, लेकिन अब कार्गो शिप बड़े बड़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि कसीर कौमी कंपनियों के उरूज के असरात क्या हुए थे। कसीर कौमी कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका कारोबार किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं होता। एक ऐसा अड्डा होता है, मतलब एक मेन जगह होती है जहाँ से वो एक ही वक्त में जो है बहुत सारे जो है कामों को संभालती हैं। एक ही जगह बैठकर जो है एक ही मुल्क से जो है बहुत से मुल्कों में तिजारत होती है। ये मैंने आपको बताया था। ये कंपनी अपनी कारोबारी सरगर्मियों को एक ही वक्त में दुनिया के कई ममालिक में अंजाम देती है। फिर पैदावारी सलाहियत जो है क्या होती है, माली हालत। ब्रांडा बहुत जो है ममालिक में अंजाम देती है, उनकी पैदावार सलाहियत, माली हालत ब्रांडा बहुत ही मशहूर और अच्छी होती है। दुनिया भर में इनका नाम होता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां एक ही काम मतलब इतने मुल्कों में काम करी तो होने ही वाला है। ये कंपनियां जो है निजी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं। इनसे आलमी माशियत पर दर्जल असरात पड़ते हैं। पहले तो आपको क्या रखना है, कौमी कंपनियों के उरूज से क्या क्या असरात हुए। पहले इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा याद रखना है कि ये कौन सी कंपनियाँ होती है कि एक ही वक्त में है जो एक ही जगह से जो है कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से ये जो है एक ही वक्त में बहुत से ममालिक में जो है ये काम करती हैं और बहुत से ममालिक काम कर रहती है। फिर इनका नाम भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इनकी पैदावारी सलाहियत भी ज़्यादा होती है, इनका ब्रांड भी बहुत होता है, बहुत ये जो है मशहूर होते हैं। फिर उसके बाद जो है उन निजी कंपनियां शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं ये लोग। फिर उसके असरात देखते हैं। असरात क्या हुए, मज़दूर बाज़ार वसी हो गया, यानी जो है कंपनियां बड़ी होने लगी तो कंपनियों की वजह से मज़दूरों को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो मज़दूर बाज़ार वसी हो गया। आज मज़दूर दुनिया के किसी भी खत्ते में हिजरत करके चले जा रहे हैं, उसकी वजह से मज़दूर को रोज़गार के नए नए मौक़े मिल गए। लोगों को जो है नए नए मौक़े मिल गए, क्योंकि कंपनियां खुलने लगी तो उनको भी जो है ज़रूरत थी आदमियों की, और यहाँ पे रोज़गार भी मिल गया लोगों को। छोटी सनत और कारोबार को इन कंपनियों से मुकाबला करना पड़ रहा है और बहुत हद तक इनका ख़ात्मा भी जो है होता जा रहा है। छोटी कंपनियों का जो है बहुत हद तक ख़ात्मा भी हो रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनियों से टक्कर नहीं ले पा रही हैं। बड़े बड़े मॉल्स उनके प्रोडक्ट्स से भी भरे पड़े हैं। दुनिया में जो है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर परवान जो है चढ़ रहा है, हमने इसके बारे में पढ़ा। और दुनिया में यूरोपियन कल्चर के असरात से लोगों में तहज़ीबी व नज़रियाती बदलाव जो है नज़र आ रहा है। ये जो नज़रिया बदल रहा है, एक कॉल मगरिबी जो हमने पढ़ा था कि मगरिबी जो है हमने पढ़ा था कि जो क्या बदल रहा है, हमारी तहज़ीबी नज़रिया बदल रहा है दुनिया में यूरोपियन जो है कल्चर की वजह से। गैर रियासती अदाकार क्या होते हैं, जो NGOs होते हैं। देखते हैं मुल्क और दुनिया में सोल सोसाइटी शहर समाज के वजूद में आने से बहुत सी तब्दीलियाँ क्या हुई हैं। सोल सोसाइटी से मुराद की एक मुतहद ग्रोह का मजमूआ होता है जो शहरों के मुफादात के लिए काम करता है। सही बात है, जो है एक शहरों के मुफादात यानी फ़ायदे के लिए जो होता है वो ग्रोह होता है, वो काम करता है, सरकारी नहीं होता है। बोला था हमने NGOs सरकारी नहीं होते, सरकार की तरफ से काम नहीं करते हैं, और ये सिर्फ आवाम के लिए होती है। इनका मकसद कि शहरी की हुक्मरानी क़ायम करना होता है, मरकूज़ हुक्मरानी और हुकूक़ इंसानी को इंसान को उसके हुकूक़ मिले, ये भी उनका जो है वो एजेंडा होता है। और जो है ऑनलाइन सारे सरकारी काम की ज़रूरत है। उसके बाद शिराकती रियासत समाज के लिए मुफीद है, इस पर अपनी जो है राय पेश कीजिए। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या है आज के दौर में दुनिया के लिए क्या है जमहूरी निज़ाम सबसे जो है बेहतर और मुफीद फ़ायदेमंद जो है हुकूमत जो है तस्लीम की जा रही है। 1918 के बाद के से दुनिया में कम्युनिस्ट तर्ज़ हुकूमत तकरीबन क्या हुई, ख़त्म हो गई। रिवायती जमहूरी निज़ाम में हुकूमत के तमाम फ़ैसले अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए जो है हुकूमत में किए जाते हैं, इलेक्शन के ज़रिए। जिस तरह हमारी जो इलेक्शन के ज़रिए हम वोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है हमारी मर्ज़ी से जो है लोगों को चुन कर लाते हैं, और हमारे ज़रिए जो है अवाम का जो है हर राय पे जो है वो होता है, अपना योगदान होता है, हमें जो है राय देने का हक़ है, दिया जा रहा है जमहूरी निज़ाम में। इसलिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फ़ैसला अक्सरियत की बुनियाद पर होते हैं।
اس فیصلے سے سماج کے کچھ افراد طبقات کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ملتا ہے، اس لیے اس خامیوں کو دور کرنے کے لیے شراکتی جمہوریت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ اس شراکتی جمہوریت میں حکومت کے ہر طبقے کو خاطر خواہ نمائندگی دی جاتی ہے اور حکومت کی پالیسی سازی کرتے وقت سماج کے ہر طبقے و فرد کی ضرورت کو دھیان میں رکھ کر پالیسی بنائی جاتی ہے۔ حکومت میں سماج کا ہر فرد فیض یاب ہو، اس کے لیے شراکتی جمہوریت میں شہری مرکوز حکمرانی اور اچھی حکمرانی کے اصولوں کو اپنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت شہری سماج کی پیش کردہ اصول و ضوابط پر بھی توجہ دیتی ہے اور ان کی سفارشات پر عمل کرتی ہے۔ آپ لوگوں کو اچھے سمجھ میں آ گیا اور ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ عالمگیریت کی وجہ سے عالمی سطح پر کیا کیا نظریاتی تبدیلیاں ہوئی تھی، یہ میں نے آپ کو بہت اچھے سے پڑھایا تھا۔ اب نہیں بولے گا کوئی مجھے یہ یاد نہیں ہے، میں اس کو جلدی اسپیڈ میں پڑھ لوں گی، ہاں، کیونکہ آپ لوگوں نے اچھے سے پڑھایا ہے۔ عالمگیریت کی وجہ سے کیا ہوا تھا، تکنیکی ترقی ہوئی تھی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انقلاب سے لوگ ایک دوسرے سے بہت قریب ہو گئے، تجارتی آزادی ہوئی، لوگوں میں بہتر انداز سوچنے سمجھنے کی آزادی عطا کی، ریاست و اختیارات کچھ حد تک محدود ہو گئے۔ جنگ سے پہلے دنیا میں دو نظریات تھے، پھر سے وہی آ گیا، ایک سرمایہ دارانہ تھا، پھر اس کے بعد جنگ کے خاتمے کے سوویت یونین کا بھی اقرا ہوگا، نتیجے میں دنیا سے بہت حد تک کمیونسٹ نظریے کا خاتمہ ہو گیا۔ حالانکہ اب بھی چین میں کمیونزم زندہ ہے، لیکن وہ پہلے جیسا کمیونزم نظریہ کمیونسٹ ملک نہیں رہ سکا۔ عالمگیریت کی وجہ سے دنیا میں زبردست انقلاب پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور دنیا آزاد خیال جمہوریت کی کیا ہو گئی، حامی بن گئی، اور دنیا میں کیا ہوا، سنیے، بازار معیشت شروع ہو گئی۔ اب پڑھتے ہیں کاسموپولیٹن کلچر۔ کاسموپولیٹن کلچر کو ہم واضح کریں گے کہ کیا کیا ہوا اس کے اندر دنیا میں نیا ایک کلچر آیا، جس سے لوگ بہت زیادہ وہ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، یورپی کلچر ہے، کہ جس میں تہذیب، ہم لوگ برتھ ڈے وہ مناتے ہیں، یہ پر ہمارے ملک میں یہ ہمارے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، ہم اپنا رہے ہیں، لوگ عام ہوتا جا رہا ہے شاپنگ کرنا، یہ بھی وہی کلچر کا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ممالک ہیں، ممالک میں بہت سے سماجی طبقات، مذاہب لوگ رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے سماجی طبقات ہیں، لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بے شمار تہذیبیں بھی ہے، رسم و رواج بھی ہے، تہوار بھی ہے، تہذیب زندگی کے حامل افراد بھی ہے، ہر سماج کو اپنا تہذیب زندگی ہوتی ہے۔ عالمگیریت کی وجہ سے کیا ہے، دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے کیا ہوئے ہیں، بہت قریب آ گئے ہیں، عوام کی غربت صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوئے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی یہ پھیلا ہے۔ انسٹاگرام، فیس بک، اسکائپ، واٹس ایپ کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے۔ دنیا ایک دوسرے کے خیالات کے طرز فکر، طرز زندگی، کھانے پینے، لباس، فیشن اور پسندیدہ اور ناپسند، یہ پہلے انٹروڈکشن کر دینا ہے کہ کاسموپولیٹن کلچر ہم تک آیا کیسے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم کیسے ہوا، یہ ہوتا کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں معلوم کیسے ہوا۔ تو واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، یہ سارے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں معلوم ہوا، اور یہ ہم تک یہ ایسے ہی آئی۔ ہم یہ دیکھ کر، لوگوں کو پہناوا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور بہت ہمیں پسند آنے لگا، اور ہم نے سوچا کہ اگر ہم بھی یہ لباس، یہ فیشن اپنائے تو ہم پر یہ بہت زیادہ اچھا لگے گا، اور ہم نے پسند کی وجہ سے ہم نے اس میں ڈھلنا، کاسموپولیٹن کلچر میں چڑھنا، پروان چڑھنا بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں ڈھلنا شروع کر دیا۔ یہ عالمی کاسموپولیٹن کلچر مغربیت کا غلبہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ اسی کلچر کو جدید کلچر اور سیکولر کلچر کا بھی کیا کیا جا رہا ہے، نام دیا جا رہا ہے۔ کیا کیا نام دیا جا رہا ہے؟ جدید کلچر اور سیکولر کلچر۔ اس کا کاسموپولیٹن کلچر کی خصوصیات کیا کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ لوگوں میں ریڈی میڈ کپڑوں پہننے کی رواج عام رہا ہے، شاپنگ کرنے کا فیشن بن چکا ہے، لوگوں میں فاسٹ فوڈ کا شوق بڑھا ہے، پیزا، برگر سب کھا رہے ہیں کہ نہیں، وڑا پاؤ، لوگ مغربی انداز میں اپنے تہوار رسومات منا رہے کہ نہیں، برتھ ڈے، پھر ویلنٹائنس ڈے، پھر ہو گیا ہیپی نیو ایئر ڈے منانے کا رواج ہو گیا ہے، مشترکہ خاندان ٹوٹ رہے ہیں، سنگل فیملی بن کر رہنا پسند کر رہے ہیں کہ نہیں، ہر شخص اپنی پرائیویٹ زندگی پسند کرنے لگا ہے، اپنی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے اور قرض لینا عام ہو گیا ہے، کریڈٹ کارڈ سے قرض لینا، شاپنگ کرنا جاری ہو چکا ہے، انٹرنیٹ کا بھرپور استعمال کریں، خود کو ترقی یافتہ بنانے اور جدت پسند بنانے کا مزاج ہم لوگوں کا بن چکا ہے۔
اس کے بعد کیا ہوا انسانی نیکسٹ کوشچن دیکھیں، انسانی ماحولیات کو جو بھی درپیش مسائل آتے ہیں، یعنی جو ہے پلیوشن کے بارے میں یہ ہے، دیکھیے آپ کو دوسرے چیپٹر ہے، تیسرا چیپٹر ہے، اس کے اندر جو ہے ماحولیات کے بارے میں اچھے سے پڑھ لینا ہے، دل بھر بھر کے لکھ کے آنا ہے، اچھے سے لکھ کر آنا، چھوڑنا نہیں کوئی بھی کوشچن ہے۔ عالمی سطح پر ترقی کے نام پر انسانی ماحول، یار انسانی ماحول تباہ کیے جا رہے ہیں۔ ان ماحولیاتی تباہ کاریوں کے اثرات دنیا پر جو ہے آشکار ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا ان ماحولیاتی تباہ کاریوں کا شکار ہو رہی ہے۔ سمجھ گیا نا آپ نے کیا کیا بولے؟ تو ہم نے موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی، آلودگی ہو رہی، تو کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ موسمیاتی تبدیلیاں کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں یعنی جو ہے موسم میں تبدیلی، ہوا کی تبدیلی، خشک سالی ہو رہی ہے، موسم تبدیلی کی وجہ سے جنگل کی آگ لگ رہی ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور سیلاب آ رہا ہے۔ آلودگی، بے وقت بارش، یہ بارش کا نہ ہونا، یہ بہت زیادہ ہونا، فضائی آلودگی، آبی آلودگی، غذائی آلودگی، مٹی کی آلودگی، صوتی آلودگی، جنگلات کی کٹائی، صوتی آلودگی تک ہے۔ پھر جنگلات کی تباہی، جنگلات کی تباہی میں جنگلات کی کٹائی، زہریلی گیسیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کا بڑھنا، اوزون گیس پرت کی تباہی۔ ہم نے جیسے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو ہے ہمارے پلیوشن کی وجہ سے جو سورج سے نکلنے والی جو ہے خراب جو ہے کرنیں ہوتی ہے، جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ایک اوزون کے غلاف جو ہے بنایا ہے۔ اوزون کے غلاف پر جو ہے پلیوشن کی وجہ سے جو ہے پرت جو ہے پتلی ہونے لگی ہے، اس کی تباہی ہونے لگی ہے، اس پہ سوراخ ہونے لگا ہے۔ پھر اس کے بعد حیوانی زندگی کے مسائل، اس کے بعد حیوانات جو رہتے ہیں جنگل میں ہی رہتے ہیں نا، پھر آب و ہوا میں تبدیلی ہو رہی ہے، پھر پانی کی قلت ایک ہو رہی ہے بے موسم برسات کی وجہ سے، خشک سالی ہو رہی ہے، اور اوپر سے پھر حیاتیاتی نظام تنوع کا نقصان ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دیے گئے رکات خواتین کے بارے میں ہے۔ خواتین کی حالت، معاشی عدم مساوات، اسمگلنگ اور شراخواندگی، سیاسی نمائندگی۔ آپ نے یہ بہت اچھے سے لکھ سکتے ہیں، خالی آپ نے سمجھ کر بھی چلے گئے تو بھارت گئے ایک ترقی پذیر اور کیسی۔ میں اس کی ریڈنگ کر دوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ ایزی ہے، سمجھانے کی ضرورت ہی ہے، اگر میں پڑھ لوں گی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ بھارت ایک ترقی پذیر اور کثیر آبادی والا ملک ہے، اگر کہیں سمجھانے کی ضرورت پڑے تو بیچ میں سمجھاؤں گی۔ بھارت میں دیہاتوں کا صورت ہے جہاں عموماً بے روزگاری اور غربت آفتی ہے۔ بھارت کے اندر دیہاتوں میں بھارت میں ہمیشہ سے خواتین کا جو استحصال ہوتا ہے، اس کی حالت قابل رحم رہی ہے۔ بھارت میں خواتین کی حالت ان عنوانات سے دیکھی جا سکتی ہے: اغوا ہونا، استحصال ہونا۔ بھارت میں بچی اور کم لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا رہا ہے تاکہ ان سے جسم فروشی کرائی جائے، بھیک منگوائی جائے، ان سے جبری شادی کر کے گھریلو کام لیے جائے۔ گھریلو تشدد عام ہو گیا ہے، ان کو ہر قسم کے بنیادی حقوق، سماجی انصاف اور آزادی سے محروم رکھا جاتا ہے۔ آپ کون سا بھی کوشچن لکھ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا ہوگا کہ آپ کس بارے میں لکھ رہے ہیں۔ جو بھی کوشچن ہے اس کو جو بھی پوچھ رہا ہے خواتین کے بارے میں، تو اس کا جو ہے خواتین کے اندر، یہاں پہ خواتین کے بارے میں پوچھا ہے، ان کے اوپر جو ہے ظلم ہوتے ہیں تو وہ کہاں پر ہوتے ہیں، تو پہلے انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ گاؤں کے اندر ہوتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھا کر ہمارا اب دیہاتوں کے اندر جو ہے ایسا بول کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا انٹروڈکشن لکھنا ہے، اسی کے بعد جو ہے اپنا کوئی بھی آنسر جو ہے شروع کرنا ہے، وہ کون سا بھی آنسر ہو۔ لڑکیوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی جاتی ہے، انہیں تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، انہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کہا جاتا ہے، لیکن وہیں بعد میں وہی لڑکیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، تم ان پڑھ ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تم بازو ہٹ جاؤ، ہم سمجھدار ہیں۔ وہی پہلے تو پڑھنے نہیں دیا جاتا، پھر بعد میں انہیں لڑکا جاتا ہے کہ تمہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، تم ہٹ جاؤ بازو۔ پہلے امی ابو کو پڑھاتے ہیں تو سماج والے ہی کہتے ہیں کہ نہ پڑھائے، اور جب ماں باپ نہیں پڑھاتے تو سسرال والے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ پڑھنا نہیں آتا، اور جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں، کوئی بھی کام میں ان کی رائے نہیں لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے کہ تمہیں کچھ پڑھنا نہیں آتا، تمہیں دنیا کی کوئی معلومات نہیں ہے، تمہیں کچھ رائے میں پہلے سے بھی نہیں لیا جاتا، تو انہیں کوئی عادت نہیں ہوتی، اور تمہیں کوئی دماغ نہیں ہے، ایسا بہت سے بات بول کر انہیں جو ہے پیچھا رکھا جاتا ہے۔ بھارت میں جو ہے لڑکی کو عموماً تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے،
ان کی کم عمر میں شادی کر دی جاتی ہے، ماں باپ بھی لڑکی کو نظر انداز کرتے ہیں، اسے نوکرانی کے سارے کام لیے جاتے ہیں۔ 2011 کے مطابق شہرداری کی رپورٹ کے مطابق خواتین کو شرح خواندگی 65.46 ہے، مردوں کی بنسبت بہت ہی کم ہے۔ بھارت ایک جمہوری ملک ہے، اس میں حکومت کے حقوق کی نمائندگی دی جاتی ہے، لیکن آج بھی بھارتی پارلیمنٹ اور اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی بہت ہی کم ہے۔ پنچایت میں کسی حد تک ان کی نمائندگی کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ماحولیات کا تحفظ بہت ضروری ہے، اس پر اپلائی دیجیے۔ چلیے اسٹوڈنٹس، آپ کوشچن پڑھیں گے۔ ماحولیات کا تحفظ جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کا میں اب تھوڑا ایکسپلینیشن کروں گی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو تو پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کو جو ہے ماحولیات کا تحفظ کیوں ضروری ہے، کیونکہ ایسا ویسا کچھ بھی اپنے دل سے لکھ دو، بنداس لکھ کے آؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو بہت اچھے انداز میں لکھ سکتے ہو، بہت بریلینٹس بچے ہو۔ ماحولیات تحفظ ہم کتنے بار پڑھتے ہیں، ہمیں اویئرنیس بھی کتنے بار کی جاتی ہے کہ ماحولیات کا تحفظ کرے، کیوں کرے، آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، تو آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ پھر بھی دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پر دیا ہوا۔ انسانی ماحول، اس کے ارد گرد کی قدرتی اشیاء، مٹی، چٹانوں، پہاڑوں، ندی نالوں، دریا، چشموں، پیڑ پودے، جنگلات، حیوانات، نباتات اور سمندر وغیرہ سے بنتا ہے۔ ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ انسانی ماحول بنتا ہے۔ قدرتی اشیاء میں ایک مناسب ترین توازن بنایا ہے، ان کے توازن کی وجہ سے کرۂ ارض پر انسانی زندگی قائم و دائم ہے۔ دیکھیے نباتات، ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیا ہے؟ ہماری زندگی، انسانی زندگی قائم و دائم ہے۔ میں زب پڑھ لے رہی ہوں، آپ لوگوں نے ایزی سے آرام سے پڑھو اس کو، بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، اس لیے میں زب جلدی لے کر جا رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہمیں اور بھی بہت کچھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قدرتی اشیاء کے توازن میں بگاڑ ہونے کو ہی ماحولیاتی تباہ کاری کا نام دیا جاتا ہے۔ ہماری قدرتی اشیاء کے اندر جو بھی بگاڑ ہوتا ہے، ہمارے ماحول کے اندر ہم جو ہے پلیوشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے قدرتی ماحول کے اندر جو بھی بگاڑ ہم کرتے ہیں خود سے، اسی کو جو ہے ماحول کی تباہ کاری کرنا، ماحولیاتی تباہ کاری کا جو ہے نام دیا جاتا ہے۔ انسانوں نے ترقی کے نام پر جدت کاری، صنعت کاری اور آرام و زندگی کے لیے ان تباہ کرنا شروع کیا۔ دیکھو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کیا کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ جو کیا کر رہے ہیں، سڑک بنانے کے لیے جو ہے، تعمیر کرنے کے لیے، ہمارے شہر بنانے کے لیے، ہمارے جو ریلوے بنانے کے لیے، عمارات بنانے کے لیے، کارخانے بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ گاڑی ہمارا جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں آسانی ہونے کے لیے گاڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پلیوشن ہو رہا ہے۔ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہماری جو ہے معاشی بننے کے لیے جو ہے فیکٹری کا استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے جو انسان بنایا کرتے تھے، ہم اسے انسان جو چیزیں بنایا کرتا تھا اپنے ہاتھوں سے، اسے بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، فیکٹریوں میں وہ چیزیں جو ہے 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں، منٹوں میں ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اسے جو ہے وہ کام دیا، جس کی وجہ سے ہماری معاشی جو ترقی ہو رہی ہے، لیکن جس کی وجہ سے وہ فیکٹری میں بن رہا ہے، لیکن اس کی جو ہے فیکٹری میں بننے کی وجہ سے جو دھواں نکلتا ہے، وہ دھواں جو ہے پلیوشن کی شکل میں جو پھیل رہا ہے، اور وہی دھواں جو ہے ہمیں ہمارے ماحول کو خراب کر رہا ہے، ہمارے جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے امراض ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے بیمار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہیں، مسائل ہو رہے ہیں، اور بہت سارا ماحول جو ہے خراب ہو رہا ہے ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے بھی۔ اس کے لیے یہ ہم جو ہے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو شارٹ کٹ میں یہ سب سمجھا دیا میں نے آپ کو، اور بھی بہت سارے جس کے لیے جو ہے ہم ہماری جو ہے خود کے آلس کی وجہ سے جو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں ترقی کے لیے جو ہے کہیں جانا ہو تو ارجنٹ میں جو ہے ہم کار کا استعمال کرتے ہیں۔ اب تو بہت سارے لوگ آلسی ہو گئے ہیں، ہم جو بہت نزدیک بھی جانا تو ہم گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو گاڑیوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے، گندا دھواں جو نکلتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے پلیوشن کی شکل میں ہمیں ہی بیمار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں کیا ہو رہے ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، ہماری ہی وجہ، ہمارے نقصانات کا جو ہے ہم جو ہے ہمیں نقصان جو ہے ہم خود ہی پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم خود جو ہے اقدامات کریں گے تو ہمیں بھی نقصان کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ماحولیاتی پائیداریت کی وضاحت کیجیے۔ ماحولیات کی تباہ کاری سے دنیا کا بشر واقف ہو چکا ہے۔ عالمی سطح پر اس تعلق سے بیداری پیدا کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والی ماحولیاتی تباہ کاریوں کو روک تھام ہو۔
اس کے تعلق سے 1972 میں اسٹاک ہوم میں ماحولیاتی پائیداری کے ایک عالمی کانفرنس جو ہے بنائی گئی تھی. کب بنائی گئی تھی؟ 1972 میں، جو پائیداری کی درجل تجاویز پیش کی تھی. قدرتی وسائل کو کفایت شعاری سے استعمال کیا جائے، قدرتی وسائل کا تحفظ کیا جائے. کیا 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 جاتا تھا وہ کانفرنس کے اندر کہ ہمارے جو بھی قدرتی وسائل ہیں ان کے اچھے سے وہ کی جائے، اچھے سے تحفظ کیا جائے. بجلی کے روایتی ذرائع کوئلہ، لکڑی، ڈیزل، پیٹرول کا استعمال کم سے کم کیا جائے. بجلی پیدا کرنے کے لیے والے روایتی ذرائع کی بجائے دیگر غیر روایتی اور نہ ختم ہونے والے ذرائع کو زیادہ سے زیادہ جو ہے استعمال کیا جائے. مثلاً شمسی توانائی ہو گئی، آبی توانائی ہو گئی، اور جو ہے ہوائی توانائی وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو ہے ماحول کو جو نقصان پہنچانے والے عوامل پر پابندی عائد کر دی گئی. پھر آلودگی کو ختم کیا جائے ایسا کہا گیا. اس کے نتیجے میں زمین میں خشکسالی یا سیلاب آتے ہیں. گلوبل وارمنگ، اچھا یہ دوسرا شاید. پھر اس کے بعد یہ کوشچنس کمپلیٹ ہو گیا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیے، بھارت نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوشچن آ سکتا ہے. حکومت ہند نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے درجہ اقدامات اٹھائے ہیں. بھارت میں جنگلات، آب و ہوا کی ایک علیحدہ وزارت قائم کی گئی ہے تاکہ ملک کے قدرتی وسائل کے تحفظ اور کفایت شعرانہ استعمال کی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے. جنگلی جانوروں کا تحفظ کیا جا رہا ہے. ماحولیات کے تحفظ پر غور و خوض کیا جا رہا ہے. پالیسیاں بنائی جا رہی ہے، قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان کو نافذ کیا جا رہا ہے. جنگلات کی کٹائی پر پابندی عائد کی جا رہی ہے. شکار کرنے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے. آلودگی کو روکنے کے لیے مختلف قوانین بنائے جا رہے ہیں. جرمانہ رکھا جا رہا ہے. گرین ٹریبونل قائم کیا گیا ہے. درخت لگاؤ، یہ ایک مہم بنائی گئی ہے. پانی بچاؤ مہم شروع کی گئی ہے. دھوئیں پیدا کرنے والی صنعتوں پر پابندی جو ہے لگائی گئی ہے. اب ہم پڑھیں گے بھارت اور غربت. یہ جو ہم نے ایکسٹرا کوشچنس لے لیے ہیں جو ہے اس میں آپ کے بہت سے کوشچنس جو ہے رائے دیجیے والے بھی اور نوٹ لکھیے والے بھی، اور جو ہے دونوں کو جو ہے متعلق واضح کیجیے. باہمی تعلق جو ہے درمیان باہمی تعلق واضح کیجیے. یہ والے بھی کوشچنس ہم نے لے لیے ہیں. شاید یہ آپ کے آ جائیں بڑے کوشچنس میں اور چھوٹ جائیں تو آپ کی پریشانی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے یہ والے بھی کوشچنس لے لیے تاکہ اگر اس کا نقصان تو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے کچھ یہ ایکسٹرا ویڈیو میں پڑھ لیے تو آپ کی تو نقصان نہیں ہوگا، آپ کے وہ تھوڑے تھوڑے وہ والے بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ ویڈیو کے اندر. ٹھیک ہے. بھارت ایک ایسا ملک ہے ایک صدی تک انگریزوں کا غلام رہا ہے. علاوہ بھارت آبادی لحاظ سے دنیا کا دوسرا نمبر ملک رہا ہے. یہ ہمیشہ سے غیروں کے ہاتھوں کے برباد ہوتا رہا ہے. انگریزوں نے کبھی اس کی ترقی کی توجہ نہیں دی تھی. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ملک جو ہے آزادی کی انگریزوں کا غلام رہا تھا. دوسرا ملک ہے چین پہلے نمبر پر ہے. ہمارا ملک جو ہے اب دوسرے نمبر پر ہے، جو دوسروں سے برباد ہو رہا. اب جب انہوں ہمارے ملک کو برباد کرتے ہماری ترقی کے لیے کیوں دیکھیں گے؟ بس وہ ہماری بربادی کا دیکھ رہے تھے، بس ان کے فائدے کے لیے. کبھی ہو گئی تو ترقی ہو گئی، لیکن کیوں ہوں گے ان کی بربادی کے لیے؟ مطلب وہ صرف یہاں سے کیا چرا کر لے جا سکتے، کیا کیا ان کے فائدے ہو سکتے اپنے ملک سے، وہی کر کے جانے والے وہ لوگ انگریز لوگ. 75 آبادی جو ہے یہ ملک دیہاتوں کا ملک ہے. تقریباً 75 آبادی دیہاتوں میں آباد ہے. اس ملک کی جہالت عام ہے. حالانکہ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. یہاں پہ قدرتی وسائل جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن پڑھائی لکھائی اتنی نہیں ہے، پڑھائی کی معلومات اتنی نہیں ہے، اور جو ہے زیادہ اہمیت کم ہے یہاں پر. ان قدرتی وسائل اور انسانی وسائل کی کثرت کے باوجود ہمیشہ سے پسماندہ ہی رہا ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے باوجود ہمارا ملک جو ہے غریبی رہا ہے. 1947 میں آزادی کے بعد اس ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے حکومت نے جو ہے پلاننگ کمیشن بنا کر 5 سالہ منصوبہ بنایا. 5 سال کا ایک منصوبہ بندی کا طریقہ جو ہے اپنایا تھا. لیکن کیا ہوا؟ اس کے باوجود ملک سے غربت اتنی حد تک کم نہیں ہوئی جتنی کہ حکومت کو توقع تھی، کیونکہ حکومتی اسکیمات اور پروگرام پر ایمانداری سے عمل نہیں کیا گیا. آج بھی بھارت میں غربت پائی جاتی ہے. آج بھی حکومتیں بہت سی ترقیاتی اسکیمات جو ہے نافذ جو ہے کر رہی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج سے کیا ماحولیاتی نقصانات جو ہے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج سے کیا ماحولیاتی نقصان ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہو رہے ہیں. گرین ہاؤس کیا ہوتے ہیں؟ گرین یہ فیکٹریاں ہوتی ہیں، ہم نے ابھی سمجھایا تھا. گرین ہاؤس سے آبی بخارات، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ کے علاوہ دیگر کئی زہریلی اور نقصان دہ گیسوں کا کیا ہو رہا ہے؟ اخراج ہو رہا ہے. ان گیسوں سے خصوصیات کیا ہے؟ زمین کی گرد اوزون کی تہہ میں سوراخ کر دیتی ہے. ہم نے سمجھایا 2 بار ہو گیا کہ سوراخ مطلب اوزون کیا ہے.
کیا تھا، کیسے اس کے اندر سوراخ ہو رہا ہے، ہمارے پلیوشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، سورج کی نقصان دہ کرنیں ہم تک پہنچ سکتی ہیں، ان سے بہت خرابیاں اور بیماریاں ہو سکتی ہیں، زمین میں آب و زبردست تغیر پیدا ہوتا ہے، بارش کی مقدار بہت کم زیادہ یا وقت بے وقت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ سے دیکھیے اسٹوڈنٹس ایسے ہی بنے رہیے۔ ہم نے جو ہے 3 چیپٹرز جو ہے کمپلیٹ کر لیے الحمدللہ سے، ابھی 6:30 ہو رہے ہیں، الحمدللہ سے ہم نے کر لیے۔ آپ ایسے ہی بنے رہیے، میں نے 6:30 تک کمپلیٹ کیا، آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگے گا، آپ کب دیکھیں گے ویڈیو، تو آپ فاسٹ فارورڈ میں بھی کر دیکھ لو گے، تو آپ کیسے بھی کر کے رات میں یہ کمپلیٹ کر لینا، اور صبح میں بس تھوڑا سا نوٹس جو آپ بنا کر لے گئے وہ پڑھ لینا۔ میں جلدی فاسٹ فارورڈ کرتی ہوں تاکہ آپ تک جلدی یہ ویڈیو جو ہے ایڈیٹنگ کے بعد جلدی سے جلدی پہنچ پائے۔ تو آپ لوگ جو ہے بور مت ہوئیے، بنے رہیے یہ ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ زیادہ آپ کو ابھی محنت کرنی ہے، اس کے بعد سفلتا ہی سفلتا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ ہمارا 4تھا چیپٹر ہے قومی یکجہتی کے قیام میں ریاست کا کردار، تہذیبی و سماجی گروہ، علاقائی شناخت، مذاکرات، سماجی نظام۔ جمہوری نظام میں زبان، رنگ، نسل، مذہب اور تہذیبوں کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن جمہوریت میں سماج کے تمام لوگوں کو مساوی مقام و مرتبہ دیا گیا ہے۔ جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے، نسل، مذہب اور تہذیب کا اختلاف جو ہوتا رہتا ہے، لیکن جمہوریت کے اندر کیا ہے، سماج کے تمام لوگوں کو جو ہے مساوی مقام و مرتبہ جو دیا جاتا ہے، نہ کہ ان کے زبان، رنگ، نسل و مذہب کو دیکھ کر۔ ملک کا اتحاد، سالمیت اور امن و امان قائم کرتا ہے، اس لیے حکومتیں بہت سے اقدامات جو ہے کرتی رہتی ہے۔ ملک کے حدود کے اندر بہت سے سماجی، سیاسی اور تہذیبی اقدام ریاست ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے اختلافات کا پایا جانا ممکن ہے، لیکن حکومت ان اختلافات کو خوشی اسلوبی سے ختم کر کے ملک میں امن و امان بنائے رکھتی ہے، اور تمام لوگوں کے قدر و منزلت کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں قومیت کے جذبے میں ڈھال لیتی ہے۔ اس کے بعد ہے بھارت ایک بہت وسیع و عریض ملک ہے، یہاں وفاقی طرز حکومت ہے، صوبوں کی تشکیل زبان کی بنیاد پر کی گئی حکومت تمام علاقائی اختلاف کو دور کرتی ہے۔ کیسے ہمارا ملک دیکھے بتا رہے ہیں، اور ہر علاقہ کی متوازن ترقی کی کوشش کرتی ہے، ہر علاقے کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے اور ان مطابق اقدامات جو ہے کرتی ہے، جیسے اقدامات کرنے چاہیے ویسے اقدامات کیے جاتے ہیں، ان کے ساری ضرورتوں کو محسوس کر کے، اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے۔ مذاکرات سے مفاہمت کا راستہ نکلتا ہے، یعنی مذاکرات یعنی بات چیت کی وجہ سے ہی جو ہے دوسرا بات چیت اگر ہم کریں گے تو ہی ہمارا حل نکلے گا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر اختلافات کا پیدا ہونا ممکن ہے، ملک میں بہت ساری جگہ جو ہے نکل سکتا ہے، اس کے لیے حکومت مسلسل مختلف گروہ طبقات لوگوں سے رابطہ بنائے رکھتی ہے، اور ان میں پیدا ہونے والے نظریاتی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے باہمی مسئلہ مشورہ اور راستہ نکالنے کے لیے ان طبقات کے لوگوں کے درمیان گفتگو مذاکرات کراتی رہتی ہے۔ حکومت ملک کے سماجی نظام میں دخل اندازی نہیں کرتی ہے، سماج کے اپنے رسم و رواج ترقی ہے، حکومت کو اپنے سماجی نظام کے دائرے میں رہ کر تمام آزادی دیتی ہے۔ تو یہاں پر یہی سمجھا رہا ہے کہ جو ہے ملک جو کیا کرتا ہے، جمہوری کے اندر کیا کرتا ہے، لوگ جو ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مذاکرات سے ہی راستہ نکلتا ہے۔ اختلافات جو ہے ہمارے ملک کے اندر ہوتے رہتے ہیں، ادھر کوئی باتوں سے جو ہے تو ہے نا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ملک کے جو حکومت کیا کرتی ہے، سماجی نظام میں دخل اندازی نہیں کرتی ہے، مذہب کے الگ الگ ہوتے ہیں، سب اپنے دائرے میں رہ کر سماجی نظام میں جو ہے آزادی رکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر کیا ہے، اوپر جو ہے اختلافات کو جو ہے ختم کرتی ہے، جو ہے مذاکرات کر کے، اور بنا اس کے تو اسٹوڈنٹس ہم نے سارے پوائنٹس اس کے اندر جو ہے کیا کیا دیے گئے تھے، تہذیب و سماجی گروہ، علاقائی شناخت، مذاکرات کے ذریعے کس طرح جو ہے بات چیت کراتی ہے سماج جو ہے، اور جو ہے ملک جو ہے جمہوری نظام، اور جو ہے کس طرح وہ مسئلے کو ختم کر دیتی ہے۔ سماجی نظام کے اندر جو ہے حکومت جو ہے اپنا رول نہیں ادا کرتی، مداخلت نہیں کرتی ہے، اور کیا کرتی ہے، بغیر مداخلت کے جو ہے اچھے سے ہو جاتا ہے، بغیر مداخلت کے سب کو اپنا حق ہوتا ہے کہ اپنے رسم و رواج اور وہ نبھائے، اور اپنے جو ہے حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسم و رواج نبھائے اور اچھے سے کرے، اور بنا کوئی قانون کے۔ اب آزادی کے بعد بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ دیسی ریاستیں تھی۔ اس کی وضاحت کیا کریں گے ہم کہ بھارت نے 1947 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی، لیکن اس آزادی کے ساتھ ہی ملک کا بٹورا کیا ہے، ہو گیا تھا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا کرتے ہیں کہ بھارت 1947 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرتے، 1947 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی بھارت نے، ہاں، تو لیکن اس آزادی کے بعد کیا ہوا، بٹورا ہو گیا کرتے، بھارت اور پاکستان دو بٹورے ہو گئے، لیکن یہاں پر کیا تھا، یہاں پہ 600 دیسی ریاستیں تھیں، یہاں پہ اب ہر ریاست کا اپنا اپنا راجا تھا، تو اب راجاؤں کو کیا تھا، ادھر راجاؤں کو ان لوگوں نے کیا بولے کرتے کہ بھارت اور پاکستان دو طرف بٹورا ہو گیا، ان لوگوں نے بولے کرتے کہ آپ لوگ جو ہے راجا جو ہے، راجا
مہاراجا کو یہ سمجھایا کرتے کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے دونوں کے کسی کے بھی اندر جو ہے شامل ہو سکتے ہیں، یا پھر جو اکیلے جو ہے اکیلے جو ہے آپ لوگ راجا جو ہے آزاد بھی رہ سکتے ہیں، لیکن جو ہے پورے ملک میں جو یہ جو پھیلی ہوئی تھی ریاستیں، ان کا الگ الگ رہنا یا خود مختار رہنا جو ہے ان کو بولے کہ آزاد رہ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا جو الگ الگ رہنا جو ہے اور پاکستان میں شامل ہو جانا ہمارے ہندوستان کے لیے بہت زیادہ بڑا خطرہ بن جاتا۔ اس لیے ہندوستان نے کیا کرا، ان لوگوں کو سمجھا کر جو ہے اپنے اندر جو ضم کر لیا، یعنی ملا لیا، اپنے اندر جو ہے لے لیا۔ بھارت نے لوگوں کو سمجھا کر، لیکن کچھ ایسے ملک تھے جو ہے نا ہمارے اندر جو ہے نہیں آنا چاہتے تھے، وہ تھے حیدرآباد، کشمیر اور جوناگڑھ۔ بھارت میں لوگ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، اور راجا اور ہے نا کیا ہوا، چونکہ جو ہے جموں کشمیر کا راجا کیا تھا، ہندو تھا، اس پر پاکستانی قبائل نے حملہ کر دیا۔ مجبوراً جموں کشمیر کی راجا ہری سنگھ نے بھارت سے الحاق کر لیا، اور اس طرح بھارت پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی مسئلہ کشمیر پر، کہ کشمیر کس کو ملے گا، 1947 سے 1948 میں۔ پھر اس کے بعد 1965 کی جنگ کے نتیجے میں کشمیر کے 2 حصے کر دیے گئے، آدھا پاکستان میں اور آدھا بھارت میں آ گیا۔ حیدرآباد الیکشن 1948 میں کر کے حیدرآباد کو فوجی اقدامات سے بھارت میں جو ہے شامل کر لیا گیا۔ اسی طرح جوناگڑھ کو بھارت میں شامل کر لیا گیا ہے، اور بھارت کی آزادی کے بعد بھی بھارت کے کچھ علاقوں پر پرتگالی اور فرانسیسی نوآبادیات قائم تھی، اور لوگوں نے وہ کرے تھے، اپنے پر حکومت تھی ان کی ابھی بھی کچھ علاقوں پر۔ تو جو عوامی تحریک اور حکومتی جدوجہد سے کیا ہوا، بھارت میں شامل جو ہے کر لی گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کیا ہوا تھا، تو ہم نے یہاں پڑھے کیسا کیسا ہوا۔ پھر مسئلہ کشمیر پڑھتے ہیں، تو 1947 میں بھارت کی آزادی کے بعد جموں کشمیر کے راجا نے الحاق کیا کہ بھارت میں کر لیا۔ کشمیر کی کثیر آبادی مسلمان ہی یہ پاکستان میں جانا چاہتے تھے، یہ آزاد اور یہ آزاد رہنا چاہتے تھے۔ تو اس مسئلے پر ہندو پاک کی 2 جنگ ہوئی، ہندو پاک کی 2 جنگیں ہوئی۔ پاکستان پر حق جتاتا ہے، پاکستان اس پر حق جتاتا ہے، پاکستان یہاں کے مجاہدین کے در پر حمایت مدد کرتا ہے، کشمیر میں دہشت گردی مسلسل جاری ہے۔ تو مسئلہ کشمیر کی وجہ سے بھارت پاکستان کے تعلقات کبھی خوشگوار نہیں ہوئے ہیں، اور دستور ہند کے آرٹیکل 370 سے کشمیر کو خصوصی درجہ مقام حاصل تھا، اور 2019 میں خصوصی درجہ جو ہے ختم کر دیا گیا۔ بھی دہشت گردی کی ذمہ دار پاکستان کی بہت سی تنظیمیں ہیں، کشمیر میں مسلسل بھارتی افواج تعینات جو ہے رہتی ہے۔ پھر قومی یکجہتی قدر مشترک پر روشنی جو ہے ڈالی، یہاں پر کہا ہے قومی اتحاد سے قومی یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ قومی اتحاد سے کیا ہوتا ہے، قومی یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ قومی یکجہتی کے لیے یہ قدر مشترکہ طور پر تمام لوگوں میں ہونا ضروری شرط ہے۔ مشترکہ شہریت کیا ہے، ملک کے تمام شہروں کو اس ملک کی شہریت ہونا چاہیے، ملک کے شہری ہو تب ہی ان پر بنیادی فرائض عائد ہوں گے۔ جب تک ہم اس شہر کے نہیں ہوں گے، دوسرے شہر کے ہوں گے، جب پر ہم پر یہاں کے قانون جو ہے لاگو نہیں ہوں گے۔ کثرت وحدت، ریاست میں الگ الگ مذہب ہوتے ہیں، زبان و نسل ہوتے ہیں، کہ لوگ ہوتے ہیں، تب ہی ان میں اتحاد کرنے کی ضرورت ہوگی، اور جب ان میں اختلافات کو وسیع ہوگا، قومی یکجہتی پیدا ہوگی۔ پھر بھائی چارہ کا جذبہ، اس جذبے کے تحت ہی ہم دوسرے لوگوں سے اتحاد و اتفاق کریں گے اور مل جل کر جو ہے رہیں گے۔ پھر سیکولرزم ہے، تو حکومت کسی ایک مذہب کی ہوگی تو دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے حق تلفی ہوگی۔ پھر انصاف، ہر شہری کے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف ہوگا، تبھی قومی یکجہتی کا جذبہ جو ہے پروان چڑھے گا۔ پھر مساوات، ہر شخص جو ہے سماج اور طبقے کے ساتھ مساوی سلوک و برتاؤ، میراث، سہولت ہونا جو ہے ضروری ہے۔ جب یہ 6 شرائط پوری دیانتداری سے ریاست پوری کرے گی، تب یقینی طور پر ریاست میں قومی یکجہتی جو ہے بیدار ہوگی۔ کون سی مشترکہ شہریت ہونی چاہیے، کثیر وحدت ہونی چاہیے، بھائی چارے کا جذبہ ہونا چاہیے، سیکولرزم ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور مساوات ہونی چاہیے۔ امریکی سماج کو ایک پگھلتا ترین بتایا گیا ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ امریکہ دنیا کا ایک بہت وسیع ترقی پذیر، یہاں پہ ہم آپ کو اچھے جلدی میں سمجھا دیتے ہیں کہ اسے جو ہے ایک پگھلتا ترین برتن کہا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر جو بھی امریکہ کی جو ہے ایک ترقی یافتہ ملک ہے، وسیع ہے، بہت زیادہ مالدار ہے، دوسروں کا استقبال کرنے والا ملک ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں کے لوگوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور یہاں پر لوگ جو ہے پگھل جاتے ہیں، یعنی یہاں پہ مل جاتے ہیں، زیادہ لوگ جو ہیں یہاں کے ہونے لگتے ہیں، یہاں کے اثرات ان پر پڑنے لگتے ہیں، اور وہ زیادہ جو ہے یہاں کی تہذیب کو، یہاں کے کلچر کو زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا لیتے ہیں۔ امریکہ میں دنیا کے تمام ممالک سے لوگ داخل ہوتے ہیں، تالیف، نظیف، جرمن، افریقی، ایشیائی باشندے ہوتے ہیں۔ یہ سارے ملک الگ الگ ملکوں کے آتے ہیں،
امریکہ اپنے مذہبی، لسانی، نسلی، سماجی اور تہذیبی اقدار کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، لیکن امریکہ میں رہنے کے دوران پر ایک مسلسل امتزاجی عمل ہوتا ہے۔ اس نتیجے میں ان کی پچھلی تمام اقدار، رسم و رواج، انداز، طرز زندگی، لباس، غذا میں تبدیلی پیدا ہوتی جاتی ہے، اور ان اقدار پر امریکی طور پر زندگی جو ہے غالب آ جاتی ہے، اور پرانی ساخت اور پہچان کو بھول کر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ امریکی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امریکی سماج کو پگھلتا برتن جو ہے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سمجھ لیا۔ پھر پڑھتے ہیں بھارت میں قومی یکجہتی کونسل پر روشنی ڈالیے۔ یہاں پہ جو ہے بھارت میں جو ہے قومی یکجہتی بہت ضروری ہے۔ ملک میں جو ہے تکثیری وجود ہے، کیونکہ بہت الگ الگ لوگ ہیں، تو جو ہے الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں، تو جو ہے ہمارے یہاں جو اتفاقیں ہوتی رہتی ہیں، امن و امان کا جو ہے مسئلہ بنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے 1961 میں قومی یکجہتی کونسل کا انعقاد کیا گیا، اور 1962 میں پہلی میٹنگ ہوئی، اور اس کے مقاصد یہ طے کیے گئے کہ ملک کو جمہوری اقدار کا پابند بنانا، ملک کو جملہ برادریوں میں بھائی چارہ پیدا کرنا، ملک کی سالمیت کو ہر حال میں قائم رکھنا، اور قومی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانا، سماجی معاشی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دستوری طریقوں پر عمل کرنا، اور صورت میں تشدد دہشت گردی جو رہتی، جو ظلم ظلم جو دہشت گردی ہوتی ہے، اور اس کو ختم جو ہے کرنا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اب دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر۔ تو ہم نے دو کوشچن میں پڑھ لیا، آپ کو اچھے سمجھ میں آ گیا، بس آپ اسے ایک بار ریڈنگ کر لیجیے، کہانی کے جیسے یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتی ہوں جلدی۔ ٹھیک ہے، پھر آزاد بھارت کے سامنے درپیش آنے والے کیا ہوا تھے؟ معاشی پسماندگی ہوئی تھی، غریب اور جہالت آئی تھی، عمومی بے روزگاری آئی تھی، سماجی عدم مساوات ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تھوڑا پڑھ لیجیے۔ اب ہم جاتے ہیں چیپٹر نمبر 5 کی طرف۔ ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 5 کا اچھی حکمرانی کے اقدار کی وضاحت کیجیے۔ شراکت داری، شفافیت، ذمہ داریت، جواب دہی۔ اچھی حکمرانی کے اقدار کیا ہوتے ہیں؟ شراکت داری ہوتی ہے پہلا، دوسرا بے شفافت ہوتی ہے، چوتھا ذمہ داریت، جواب دہی۔ آپ کو پوائنٹس یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ دیے جائے گا، آپ کو بس جو ہے ایکسپلین کرنا ہے۔ یہ اچھی حکمرانی کی سب سے بنیادی قدر مانی جاتی ہے، کیونکہ جمہوری نظام کے مؤثر کارآمد بنانے کے عوام کی شراکت داری بہت ہی ضروری اور اہم ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے عوام کی باتوں، خواہشات، چاہتوں، توقعات اور مطالبات کو سنا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مطابق حکومتی امور اور اعمال کو طے کرتی ہے، عوام کو فیصلہ کرنے کے عمل میں شریک کیا جاتا ہے، اور حکومتی فیصلوں کے نفاذ کرنے میں بھی انہیں مساوی موقع دیا جاتا ہے۔ سمجھ گیا؟ شفافیت، روایتی عوامی انتظامیہ میں رازداری برتی جاتی ہے۔ روایتی عوامی انتظامیہ میں کیا جاتا ہے؟ رازداری برتی جاتی ہے، لیکن اچھی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی امور و اعمال میں بالکل شفافیت ہو۔ اور 2005 میں کیا ہوا؟ RTI نافذ کر دیا گیا تاکہ عوام ہر حکومت کام اور عہدیداروں کی مکمل معلومات حاصل کر سکے۔ جو ہے پہلے کیا کیا جاتا تھا کہ جو ہے نا رازداری رکھی جاتی تھی، جو بھی کام ہو رہا ہے اس بارے میں نہیں بتایا جاتا تھا، کیا ہو رہے ہیں سب چھپایا جاتا تھا، لیکن RTI نافذ ہوا 2005 میں، جس کی وجہ سے ہم سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں کیا کام چل رہا ہے۔ ذمہ دار اچھی حکمرانی کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر کام وقت پر کرے، پابندی سے کرے، اور لاپرواہی نہ کرے، تاخیر نہ کرے، جو ہے وقت جو ہے مدت جو ہے مقرر کر دے۔ جواب دہی، اور جو ہے ہمیں جواب دہی لیکن وہ ہمیشہ جو ہے افسران کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ احساس جذبہ دہی کی بنا کوئی کام اچھا نہیں رہتا، اس کا بات نظر میں رکھ کر کلیدی خطر کو شامل کرنا چاہیے۔ نمائندوں اور انتظامی مجالات کے افسران کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے، اور بالکل صحیح اور بروقت ہونے چاہیے، اور اچھی حکمرانی کو مؤثر اور قابل ہونا چاہیے۔ اچھی حکمرانی کے بہت سی بنیادی اقدار ہیں جس کی وجہ سے حکمرانی کو اچھی قرار دیا جاتا ہے۔ ان اقدار میں اثر پذیری، مؤثر کارکردگی اور نظامی قابلیت بھی شامل ہے۔ مؤثر تو کیا ہے؟ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ حکومت اپنے فیصلوں میں امور میں نااہل ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلے تو کسی امور پر فیصلہ نہیں لیتی، اگر فیصلہ لے تو کیا کرتی ہے؟ وسائل، قدرتی وسائل، دیگر امور پر غور نہیں کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ فیصلہ صرف فیصلہ رہ جاتا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی عوامی انتظامیہ ان فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتی اور ان پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہتی ہے، اور جو کیا ہوتا ہے مؤثر انداز میں کسی فیصلے پر عمل درآمد کے بغیر اچھی حکمرانی کا تصور جو ہے نہیں کیا جاتا۔ جب تک وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو ہم اسے اچھی حکمرانی کیسے کہیں گے؟ اس کے بعد مؤثر کارکردگی کے انتظامیہ میں ضروری دروکار صلاحیت و قابلیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حکومتی فیصلے اچھے ہوتے ہیں لیکن انتظامیہ میں قابلیت و صلاحیت نہیں، جس کی بنیاد پر ان فیصلوں کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اس طرح بھی حکومتی فیصلے بے نتیجہ صرف کاغذ پر ہی رہ جاتے ہیں، صرف وہ کیا کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں
جب ٹائم پڑا مطلب لکھ دیا اور بعد میں اسے بھول گئے اور وہ صرف کاغذ پر لکھے رہ گئے. ان پر کوئی جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوا، کوئی لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. محکمہ انتظامیاتی اصلاح اور عوامی شکایات کے مقاصد کی وضاحت. حکومت ہند کا یہ ایک بہت کارآمد محکمہ ہے جو انتظامیاتی اصلاح کا کام کرتا ہے. یہ ایک کارآمد محکمہ ہے. یہی محکمہ عوامی شکایات کو بھی دیکھتا ہے. اس کے مقاصد کیا ہے دیکھیے. حکومتی پالیسی کی نگرانی کرنا، حکومتی پالیسی کے ساخت کا تجزیہ کرنا، حکومتی پالیسی پر عمل درآمد نفاذ کی راہ متعین کرنا، انتظامیاتی اصلاحات کو فروغ دینا، عوامی شکایات پر غور کرنا، عوامی شکایات کو دور کرنے کے لیے کام کرنا، شہری مرکوز حکمرانی کو فروغ دینا، ای گورننس، نئی ایجادات اور جدت کاری کو اپنانا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا مطلب ہے نا. بھارت کے عوامی انتظامیہ میں صحت مند تبدیلیاں ہونی چاہیے، اس اصلاح کی ضرورت ہے. حکومت نے عوامی انتظامیہ کے اصلاح کے لیے کیا اقدامات کیے؟ تو انہوں نے ٹیکنالوجی کو بڑھایا، دور کرنے کے لیے منظم اداراتی مشینریاں بنائی، شہروں قریب آسان دسترس نوٹس قائم کیے، اس کی انتظامی عمل کو آسان بنایا، نوکشوں میں تسلسل، تاخیر، ٹال مٹول میں پابندی عائد کی، جن دفاتر میں افسران کی کردارگی عمدہ تھی انعامات سے نوازا شروع کیا، اور جو ہے سرکاری افسروں میں غیر ضروری ہدایتی کنٹرول کو جو ہے ختم کر دیا. لوک آیوکت اختیارات کی وضاحت کیجیے. تو لوک پال تصور جو ہے سویڈن سے لیے والا ہے، متشابہ اعلیٰ ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے جو بھی افسران کے خلاف جو بھی تحقیقات شکایت ہوتی ہے اس کی تحقیق ہوتی ہے. 2014 کے اندر یہ جو ہے لوک پال ایکٹ کیا گیا تھا. بھارت کے اندر مہاراشٹر کے اندر یہ جو پہلا ہے قائم کیا گیا، اور جو ریاست اس کا اختیار ہوتی ہے جگہ لوک پال مرکزی ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے مخالف جو ہے ادارہ ہوتا ہے بدعنوانی کا. اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، شکایات کی تحقیق کی جاتی ہے، جس میں جو ہے اسمبلی کی سرکاری دفاتر کے اندر جو بھی عہدیداران ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بھی شکایت کی جاتی ہے لوگوں کے ذریعے، ان کی تحقیق جو ہے لوک آیوکت جو ہے کرتا ہے. ہمارے عوام کے اندر کوئی بھی جو ہے لوک آیوکت کے اندر جا کر جو ہے ان لوگوں کی جو ہے شکایت کر سکتا ہے کہ یہ آفیسر صحیح کام نہیں کر رہا ہے، یہ رشوت لے رہا ہے. ایسے جو ہے لوک آیوکت کے اندر جا کر ہم لوگ شکایت کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے دیکھیے. آر ٹی او، یہ جو لوک آیوکت ہے، لوک آیوکت کے اندر ہم بھی جا کر جو کیا کر سکتے ہیں، اگر ہمیں کوئی آفیسر کے خلاف جو ہے ایکٹ کرنا ہے، شکایت کرنے تو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کے خلاف تحقیق کرے گا، پھر جو ہے اس پر ایکشن لے گا. اگر اسے خود جو ہے ایکشن لینا ہوگا کیا لوک آیوکت کو، تو وہ سیو موٹو کے تحت انکوائری کے تحت اور تحقیق کر سکتا ہے. اور لوک آیوکت کے قیام کا اہم ترین مقصد حکمرانی کے نظام میں شفافیت کو فروغ دینا جو ہے. اب ہم دیکھیں گے 6 چیپٹر کے لانگ آنسر. ٹھیک ہے، چلیے اسٹوڈنٹس، الحمدللہ سے 5 چیپٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب 6واں چیپٹر ہے، جلد ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت ہی آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے، تھوڑا ہی ٹائم بچا ہے. چلیے جلدی کر دیتے ہیں. ابھی تھوڑا ہی چیپٹر کے بعد آپ 10 نمبر کے کوشچنس کو اپنی مٹھی میں رکھ دیں گے، اور آپ کو سب 10 نمبر کے کوشچن ہو جائیں گے. بس آپ کو اب تھوڑے کوشچنس پڑھنے ہوں گے. اگر آپ نے وہ صبح سے وہ بھی پڑھ لیا ہے تو پھر آپ جیت چکے ہیں. اب آپ کو صرف تھوڑا ریویژن کرنا ہے اوپر. ٹھیک ہے. بھارت کی غیر ملکی پالیسی کو متاثر کرنے والے عوامل دیکھتے ہیں. جغرافیہ بھارت کا، تاریخ، بین الاقوامی معیشت اور سیاست. بھارت کو دیکھتے ہیں. بھارت ایک عظیم قدرتی وسائل سے مالا مال جمہوری ملک ہے. دنیا میں اس کے تعلقات بہت سے ممالک سے ہیں. بھارت اپنی غیر ملکی پالیسی ان عوامل مناصر کو مد نظر رکھ کر بناتا ہے. بھارت کا دیکھتے ہیں جغرافیہ. ان جغرافیہ محل وقوع پر نظر ڈالے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ان کو مرکزی و محوری مقام حاصل ہوتا ہے. اس کی طرف بہت سے پڑوسی ممالک بھی ہمارے بھارت کے اطراف میں، اس کے شمال اور شمال مشرق میں کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہیں. فی جانب بھوٹان اور چین ہے. چین بھارت کو سب سے بڑا طاقتور پڑوسی ملک ہے. اس کے مشرقی جانب پاکستان ہے، جس سے بھارت کے تعلقات خوشگوار نہیں رہتے ہیں. پاکستان ہے پھر اس کے بعد اس کے اکثر پڑوسی ممالک کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی ہیں. بھارت کے جنوب میں بحر ہند ہے جو بہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بھارت میں تقریباً 75,000 کلومیٹر سمندری سرحد ہے، اور بحر ہند کے راستے سے ہی دنیا کو 50% تجارت ہوتی ہے. بحرین سمندری اور اسی سمندری سے منسلک بہت سے ممالک بھی ہیں. تمام باتوں کو مد نظر میں رکھ کر بھارت اپنی غیر ملکی پالیسی جو ہے بناتا ہے. بھارت میں تاریخ دیکھتے ہیں.
بھارت ایک قدیم تہذیب و تمدن کا خطہ ہے. اس کے تمام پڑوسی ممالک کی اسی تاریخی روایت اور مذاہب پائے جاتے ہیں. بھارت میں تاریخی اعتبار سے امن و شانتی ہے گہوارہ رہا ہے. اس نے دنیا کے تمام مذاہب و کلچر کو خوش آمدید کہا ہے. اس کی تاریخ روایتی رہی ہے کہ یہاں ہر مذہب و سماج کلچر کے لوگ جو ہے بھائی چارگی سے رہتے ہیں, امن کے ساتھ رہتے ہیں, اور ان اصولوں کو مد نظر بھارت اپنی عالمی پالیسی بناتا ہے, اور بھارت جو ہے پنچ شیل اصولوں کو بھی جو ہے مانتا ہے. بین الاقوامی معیشت دیکھتے ہیں. بین الاقوامی معیشت کے اندر بھارت زرعی ملک ہے, یعنی وہ کرنے والا کھیت, اور لیکن صنعت و حرفت نے کافی ترقی کر رہا ہے. اس نے آزاد معیشت کے اصولوں کو اپنا لیا. اس کے آزاد خیال معیشت کے اصولوں سے آزاد تجارت, عالمگیریت, نجی کاری کے اصولوں کے مطابق اپنی بین الاقوامی معاشی پالیسی اور عالمی تعلقات پالیسی بنا رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں گے سیاست. کسی بھی ملک کی سیاسی پارٹی کے اصول و نظریات سے اس ملک کی غیر ملکی پالیسی بنتی ہے, کیونکہ ریاست کی برسر اقتدار پارٹی کا ایک سیاسی نظریہ ہوتا ہے, معاشی نظریہ ہوتا ہے. اس لیے اس ملک کی سیاسی پارٹی اس نظریات کی تکمیل اور جن سے ان کی سیاسی مفادات وابستہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا پسند کرتی ہے, اور اس کے مطابق اپنا غیر ملکی تعلق اور اپنی غیر ملکی پالیسی جو ہے بناتی ہے. بھارت اور پاکستان کے, یہ اب ہم نے پورے پڑھ لیے. اب سیکنڈ دیکھیں گے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو مفصل. ٹھیک ہے, کیا کیا ہے, 2 کوشچن آئے ہیں, ہو جائیں گے, اور ایک کوشچن مجھے لگا تو میں نے ایک لے لیا. ٹھیک ہے, بھارت اور پاکستان 2 انتہائی قریبی پڑوسی ممالک ہیں, لیکن ہم کو کیا معلوم ہے دونوں کے جو ہے خوشگوار جو ہے تعلقات نہیں ہیں, ان کا دوستانہ کیا نہیں رہا ہے. کیونکہ بھارت کیوں نہیں رہا, دیکھو یہاں پہ بھارت پاکستان. تو دیکھیں گے پہلا پوائنٹ ہے کہ پاکستان بھارت کے بٹوارے کے نتیجے میں وجود میں آئے تھے, اور بھارت پاکستان کے درمیان کئی سرحدی تنازعات ہیں. ان دونوں کے تعلقات خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, کشمیر ہے. پھر اس کے بعد بھارت کی سرحد پر پاکستان کی جانب سے مسلسل دراندازی شورش ہوتی ہے. پاکستان اور چین بھارت کے 2 پڑوسی دونوں کے آپس اتحاد سے ہمیشہ بھارت کی قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. چین پاکستان معاشی شاہراہ بنا کر بھارت کی قومی سالمیت کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے. بھارت میں ہونے والی جملہ سرحد پار سے دہشت گردی کو پاکستان کی حمایتی امداد حاصل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بھارت میں ہونے والی دہشت گردی بم کی تنظیم حملوں میں پاکستان کی دہشت گردی شامل ہوتی ہے. بھارت پاکستان کے درمیان 2 بار معاہدہ ہوئے, لیکن ان کو ماننے اور ان پر عمل کرنے میں پاکستان کبھی جو ہے سنجیدہ نہیں رہا. خالی اس نے بول دیا, لیکن انہوں نے کبھی جو ہے اچھے سے نہیں نمایا. پاکستان بھارت کے دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہ بنا ہوا ہے. تو ان تمام وجہ سے بھارت پاکستان کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے, اور دونوں ممالک کے سیاسی لیڈران ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے ہیں, اور کبھی دونوں طرف سے اخلاص کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا گیا ہے. دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے سے دوستی چاہتے ہیں, لیکن دونوں ملکوں میں سیاسی نفرت کی بنیاد پر جاری ہے. اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ کوشچن ہے آئیکیورا, آپ جو ہے یہ والا پڑھ لیجیے گا. یہ 10 نمبر کو نہیں آئے گا, لیکن کم نمبر کو آئے گا, لیکن یہ IMP کوشچنس ہے, بہت زیادہ IMP کوشچن ہے. آئیکیورا آ سکتا, IORA آئیورا ایسوسیشن جو ہے بحر ہند علاقائی ایسوسیشن آئیورا پر روشنی ڈالیے. یہ کوشچنس آپ لوگ کر لیجئے گا اچھے سے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اچھے سے دعا میں یاد رکھیے گا. الحمدللہ ہم نے اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.